So we are live. I am going to check the sound now and see if everything is fine. So we are live. Okay. I am going to check the sound now. Perfect. I think हम दोनों का साउंड जो है बिल्कुल आ रहा है, और जो तुम स्टार्ट में थोड़ा गुनगुना रहे थे, people are able to hear that as well. चलो Good for ठीक. them. Good for them. मुर्तज़ा At least now everybody knows that I can't sing. That's one thing I can't do. सही है. चलो मुर्तज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और यार ऑडियंस को सबसे पहले आई थिंक आई ओ एन अपॉलजी फॉर बीइंग लेट. सबसे पहले तो टेक्निकल इशू था, और नंबर टू ये है कि वी वांटेड टू हैव मुर्तज़ा शार्प एट 9:30, लेकिन सरकारी ड्यूटीज़ कुछ इस तरह की थी उनकी. I called him at 9 and I was like, is everything okay? And he was like, यार बस एक इमरजेंसी में मीटिंग आ गई थी, मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, you know how the government operates and everything. And I was like, yeah man, call of duty, it's fine. और मुझे फिर उस टाइम की याद आती है, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि मुर्तज़ा एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम बैच इन 2016 फ्रॉम लम्स. और उस टाइम पे मुर्तज़ा हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू परस्यू. And we never thought कि ये कभी CSS करेगा. When once Seriously? You didn't know that? No, you were always into startups and Tour Lahore और क्या नाम है, heritage, history, social work. वो तो बचपन की मोहब्बतें थी. वो क्या होता है, टीनेज रोमांसेस थे मेरे. वो तो खत्म हो गए यार. वो तो बड़ी पुरानी बात है. Honestly अगर बचपन की चीजें हैं, तो मैं तो फिर आज तक बचपन में उस टाइम पे जो स्टार्ट किया था, आज तक उसी के अंदर लगा हूँ. देख लो फिर कुछ ना कुछ मसला है फिर. नहीं तुम्हारे नहीं, कई लोग अपने चाइल्डहुड क्रशेस के साथ पूरी जिंदगी भी गुजार देते हैं. कई लोग मूव ऑन भी कर जाते हैं. तो आई थिंक that's a very relative thing. Well, it says a lot about personality. You move on very quickly वैसे. I just take more time choosing who I'm going to be with. True that, buddy. True that. तो खैर मैं बता रहा था कि उस टाइम पे. So do you, by the way. Sorry? So do you, by the way. Well, that is a discussion. लेकिन देखो इंटरव्यू तुम्हारा होने वाला है, मेरा नहीं. लो लोग चाहे वो तुम्हारी आज बातें सुनने आए, मेरी नहीं. तो खैर मैं बता रहा था कि देयर वाज अ टाइम, मुर्तज़ा से मैंने पूछा है, मुर्तज़ा CSS क्यों, मतलब उस टाइम पे इसके हाथ में वो बड़े अजीब से पेपर्स पकड़े हुए हैं इसने, और कह रहा है कि यार ये साइंस होती है इसके अंदर, और इसमें बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है. मैंने कहा मुर्तज़ा तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, मुझे नहीं समझ आ रही. और मतलब ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे भी CSS का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था. ये 2016 की बात है. और ये अपने पेपर्स लाकर मुझे भी दिखा रहा होता था कि यार ये देखो मैंने मैप इस तरह का बनाया है, और मैप की मैं कह रहा था मुझसे ये तुम्हारी राइटिंग है यार, ये क्या है मतलब. और मेरा एक और फ्रेंड भी उस टाइम पे होता था, और मेरे ख्याल से मुर्तज़ा को भी आज तक मैंने बातें नहीं बताई हुई, पहली बार ही शायद बात हो रही है. तो मुर्तज़ा उस टाइम पे उज़ैर के साथ जब बात हो रही होती थी, तो मतलब हमें ऑनेस्टली CSS का इतना नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि बहुत कंपैरेटिव होता है और इतना आराम से होता नहीं, और बहुत सारे ल्यूमिनाइट्स पास्ट में भी जो है वो फेल हुए हैं. बट मुर्तज़ा नेवर इन लाइफ वी इमेजिन्ड कि you will be a position holder, honestly. थैंक्स यार अमार. बस ये दोस्तों का यही कॉन्फिडेंस जो है ना, वही हमें जिंदगी में सहारा देता है, कि मतलब दोस्तों को भरोसा होता है कि बंदा कुछ नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि ये सोचा था तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने बहुत आगे जाना था, ठीक है. लेकिन पोजीशन होल्डर मतलब दैट वाज डेफिनेटली फिनोमिनल. तो यार देखो अब जब तक फेलियर्स होते हैं तब तक मेरे ख्याल से कोई साथ नहीं आता, लेकिन जब सक्सेस होती है तो सब ऑन करने आते हैं. ऑनेस्टली आज मैं भी ऑन कर रहा हूँ. वी आर एक्चुअली प्राउड टू बी इन योर सर्कल एंड बी योर बैचमेट्स. और आज मतलब विद प्राइड वी आर टेलिंग एवरीवन दैट यस आई एम फ्रॉम द सेम बैच फ्रॉम वेयर मुर्तज़ा ग्रेजुएटेड. सो या मैन, प्राउड ऑफ यू. द होल पाकिस्तान इन फैक्ट मस्ट बी प्राउड ऑफ यू. द होल जनरेशन इज प्राउड ऑफ यू. तो मुर्तज़ा अब मैंने जब उस टाइम पे तुमसे पूछा तो यार CSS क्यों, मतलब देखो आज तक मैं CSS के अंदर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं एक आम आदमी की तरफ तुमसे आज सवाल करूंगा. हम भी आम आदमी होते हैं यार, मतलब हमारे से तो नहीं होते. मतलब मैं CSS वाला नहीं हूँ, CSS के डोमेन से नहीं हूँ. तो अच्छा, अब उस टाइम पे जनरल सवाल जहन में उस टाइम पे ये आते थे यार मतलब CSS की तनख्वाह जिस तरह की होती है, जिस तरह का टफ लाइफ होती है, करियर जिस तरह का होता है. मुर्तज़ा तुम लम से ग्रेजुएट किए हो, तुम यूनिलीवर के अंदर, तुम्हें याद है तुम मेरे ख्याल से लंदन गए थे, UK गए थे, राइट. मतलब यार वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पूरा बैच सोचता है कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं यूनिलीवर के अंदर जाऊँ, मेरी इंटर्नशिप हो, मेरी जॉब हो. यू हैड दैट अपॉर्चुनिटी. आराम से 8-10 लाख
پروموشن ہوتی, 15-20 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی مہینے کی, یہ ساری تمہاری زندگی تھی. لیکن یو آر لائک یار بھائی کچھ زندگی میں کرنا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے, قوم کی خدمت کرنی ہے, آئی ہیو مائی پرائورٹیز. اس حساب سے صحیح ہے, کارپوریٹ میں جانا بری بات نہیں, یہ نہیں ہے, لیکن قوم کی خدمت ایک بڑی چیز ہے. تو آئی اسٹل ریمبر دیٹ تھنگ. تو آج جب میری تم سے بات ہو رہی تھی اینڈ یو آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ میٹنگ, تو میں اپنے انٹرویو کے اندر بھی پہلا سوال اسی چیز کے اراؤنڈ اسٹرکچر کرنا چاہ رہا تھا کہ وائل دا ہول گورنمنٹ از سینگ کہ یار گھر پہ بیٹھو, سوشل ڈسٹینسنگ کرو, لاک ڈاؤن تو خیر ابھی نہیں ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ہے, لیکن یو بینگ دا سی ایس پی تمہارے پاس بہت سارے پریولیج وغیرہ بھی ہیں, لیکن یو آر ایکچولی پوٹنگ یور سیلف ان ٹو رسک, ڈفرنٹ ڈیزیزز کے اوپر کمیٹیز ہو رہی ہیں, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ڈو یو سی یور لائف ایز اے سی ایس پی؟ اب رسکی نہیں ہے, اور ایون تم تو لاہور میں اس ٹائم پہ سرو کر رہے ہو جو اس ٹائم پہ سب سے زیادہ پیک آف کورونا ابھی ویو کے اوپر ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر سچویشن اینڈ آر یو پراؤڈ آف اٹ؟ کیا تمہاری وہ جو فیلنگس تھیں, جو تمہاری نیڈ تھی, کیا وہ سیٹسفائی ہو رہی ہے اب جا کر؟ ہاؤ وڈ یو پٹ دس ان پرسپیکٹیو؟ ہمارے یار تو نے مطلب ایز آلویز اتنے سارے سوال اکٹھے کر لیے ہیں کہ مطلب بندہ کس چیز کا جواب دے. بٹ لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو ایوری ون ہوز لسننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اینڈ آئی ہوپ کہ مطلب واٹ ایور یو گائز آئی ایکسپیکٹ ٹو ہیئر فرام می, آئی بی ایبل ٹو communicate and share with you basically what my life as a civil servant serving in Pakistan, particularly in Lahore, is like. Let me answer one of your questions sabse pehle ke corona ka jo chal raha hai, and you know it's very scary. It's very scary, and I would urge everybody who's listening to me to please, just because the lockdown was eased does not mean that COVID has gone away. Please try your best to stay safe, stay indoors as much as you can, wear your masks, be careful when you're out there, because we're serving in the field and I can tell you the situation is really bad. There's a crisis of ventilators in the city, there's a crisis of high dependency units. تو کافی خطرناک اور خوفناک ظاہری بات ہے, ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں ہی, اس نے سب کو ہی شاک کیا ہے اور سب کو ہی پریشان کیا ہے. تو آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ everybody should stay safe. And that takes me to one of the most weird aspects of my job as a civil servant, as an officer of the Pakistan Administrative Service. That we have to care for people even when people don't want to care for themselves, which is a very paternalistic, and I mean I never thought that I'd have to be in a role like that, but it's sad that because of a lack of education, I trace it all back to a lack of proper education, of critical thinking. ہمارے ہاں لوگوں کی اپروچ, ایون جو اسکول کالج سے پڑھے ہوئے لوگ بھی ہیں, ان کی اپروچ سائنٹیفک نہیں ہوتی. وہ تحقیق پر اتنا اعتقاد نہیں کرتے جتنا وہ واٹس ایپ کے میسج کے اوپر کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ کوئی بھی بات ہمیں پتہ چلے, چاہے وہ کسی کے بارے میں, کسی کی ذات کے بارے میں ہو, کسی بھی چیز کے بارے میں, ہم اس کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں, اور ہم سائنس نہیں سنتے کہ اصل میں سائنس کیا ہے یا اصل میں وہ کیا ہے. تو so one part of our job which I'm doing these days is to make sure that people follow the COVID SOPs. اور ہماری دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے پاکستان کی عوام, خصوصاً لاہوریوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی آپ کی زندگی قیمتی ہے, ماسک پہنو, اپنا خیال رکھو. اور پورا دن آج کل ہمارے جو میجر کچھ کام چل رہے ہیں, so I'm from, so Amar, let me just give you, I don't want to take a lot of time, so you have to keep the time and you have to keep on reminding me if I'm taking too much time on any one particular answer, because you know I have a tendency to just ہماری ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب کے اوپر, اور وہ میرے خیال سے شاید ہماری کوئی 10 منٹ کی تھی. اس کے اندر کامنٹ نیچے ایک دو لوگوں کے یہ تھے کہ کیا یہ لمبی ویڈیو تھوڑی لمبی نہیں ہو سکتی؟ so people actually love when you talk, so please take all the time. No, بات جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے, which should always be crisp. But so I'll give you a brief overview. I did the CSS exam in 2017, اور CSS کا امتحان اس کو یہاں پہ لوکل لینگویج میں مقابلے کا امتحان بھی کہتے ہیں. It's a competitive exam for the top government posts in 12 major government departments as different as railways, as income tax, customs, the police, the foreign service, postal group, information group, commerce and trade group. So there are lots of these. There are 12 in total. And the one that I belong to, it used to be called the CSP, Civil Service of Pakistan. Then it was called the DMG, the District Management Group. And now it has a new name, the Pakistan Administrative Service. Right. So I'm an officer of the Pakistan Administrative Service. تو میری جو گفتگو بھی آپ سے ہوگی وہ زیادہ تر
ہمارے پرسپیکٹو سے ہوگی بیکاز میرا جو ایکسپیرینس ہے فیلڈ کا وہ ایز اے پی ایس آفیسر ہی ہے. Currently I'm posted as assistant commissioner in a tehsil called Shalimar in Lahore. Okay. So yeah, that's the broad scheme of things. And what our job entails, ہماری job کے 3 حصے ہوتے ہیں. میری particular job کے as an assistant commissioner of the administrative service. پہلا ہے کہ حکومت جتنی سرکاری زمین ہے اس کا ریکارڈ ہم لوگ رکھتے ہیں. تو پورے پاکستان میں جتنی بھی زمین ہے اس کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے, اور خصوصاً اس میں سے جو سرکار کی زمین ہوتی ہے, اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے, کیونکہ اپنے اپنے گھر کی تو ہر کوئی حفاظت کرتا ہے. یا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, اگر کوئی کل کو آ کر میرے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو کروں گا, پر اگر حکومت کی کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو کون چھڑائے گا؟ تو حکومت کی جو زمین ہوتی ہے اس کی رکھوالی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. That's our first job. Our second job is that we are representatives of the provincial and federal government, provincial government largely in that particular تحصیل. تو حکومت سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, حکومت کو اگر کوئی کام اس تحصیل میں کرنا ہے یا اس تحصیل کی کوئی بات حکومت تک, حکومت کے مطلب مشینری میں چلنی ہے, تو we represent the government, the executive arm of the government in that particular تحصیل. اور ہمارا تیسرا اور آخری کام یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایشوز اور کرائسز آتے رہتے ہیں کسی بھی ایریا کے اندر, ان کو ریزالو کرنا, چاہے وہ میونسپل کرائسز ہو, کبھی وہ ڈینگی کا مسئلہ ہو گیا, کرونا کا مسئلہ ہو گیا, اس طرح سے جو جب بھی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی بھی کرائسس کا مقابلہ کرے, کسی بھی ٹف سچویشن میں, تو our job is we basically implementing arms. ہم کیا کہتے ہیں مستری ہیں حکومت کی اس طرح سے کہ we do the housework for the government. So that's our job. تو آج کل جو آپ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, it's very tough job. آج کل ہماری ایکٹیویٹیز بالکل چل رہی ہیں, آج کل ہماری ریونیو کی بھی چل رہی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بلکہ those of you who follow me on Instagram saw as well, ہم اینٹی انکروچمنٹس کروا رہے تھے کہ حکومت کی زمین پر جن لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہوا ہے اس قبضے کو چھڑوانا. بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈینجرس لینڈ مافیاز ہوتے ہیں, ان سے اس لینڈ کو واپس لینا, وہ بھی آج کل کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ کووڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, پورا دن ہم بازاروں کے اندر, ہمارا اسٹاف, ہمارے لوگ, ہمارے ساتھ پولیس جو ہے وہ جا کر تو لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز ماسک پہن لیں, ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھیں, وہ سارا دیٹس گوئنگ آن. آج چینی کا آج کل ایک پیٹرول اور چینی کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا, ہمارا بحران چل رہا تھا پچھلے دنوں, تھوڑا سا ایک آرٹیفیشل شارٹیج اس میں کریٹ ہوئی تھی, اس کو روکنے والا کام وہ چل رہا تھا. آج میں بلکہ 3 پیٹرول پمپس بند کر کے آیا ہوں. تو اس طرح کے آپ کے کام چلتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ in addition to all of this ہمارا I think یہی ہے, کافی ہے, کافی نہیں ہو گیا. ماشاء اللہ یار, امیزنگ. نہیں 3 پیٹرول پمپ کیے, مطلب دیٹ ایکچولی runs adrenaline into my veins as well کہ یار you know there was a time بندہ کہتا تھا کہ یار میں پی ایس گروپ کے اندر جاؤں گا, اتھارٹی ہوگی, پاور ہوگی. like I'm pretty sure کہ it's not like that جیسے آپ امیجن کر رہے ہوتے ہو, لیکن اگین ایز اے لسنر اٹ ایکچولی فیلس ویری گڈ کہ کیا نام ہے یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ایکچولی اب تم کر رہے ہو. یو آر ایکچولی میکنگ شیور دیٹ دا سٹی از سیفر پلیس. تو چلو یار ماشاء اللہ, دیٹ از ایکچولی گڈ. یار تم نے بیچ میں یار تم آؤ نا کسی دن, کسی دن اکٹھے چلو, اکٹھے فیلڈ میں چلتے ہیں. میں ایکچولی میں یہ سوچ رہا تھا, میں تو جتنے دوست ہوتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی اسپائرنٹس ہوتے ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ یار اسپائرنٹ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ اسپائر کس چیز کے لیے رہا ہے. تو اس کو پہلے آگے فیلڈ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ زندگی چاہتا ہے اپنے لیے, کیا اس کو یہ چیز انٹرسٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, اور اگر کر رہی ہے تو پھر یو شوڈ اسپائر فار سم تھنگ. تو یا ایوری ہو از لسننگ از مور دین ویلکم, ریچ آؤٹ ٹو می, اینڈ if you guys are in Lahore or whichever tehsil I'm posted in, so you are more than welcome to come and spend a day and come and see the kind of work that we do. Awesome, brilliant. یار واٹس ایپ پہ جو تم اسٹیٹس ڈالتے ہوتے ہو اس میں تم فروٹ کی ریڈی کے پاس کھڑے ہو, تو پیٹرول اسٹیشن کے ساتھ سوری کبھی پکچر ڈالو تو میں بھی تمہیں تھوڑی شاباشی دوں, ورنہ میں تم سے یہ سوال کرتا رہوں گا مرتضیٰ کیوں ابھی تک تم یہ کر رہے ہو. لیکن یار اگین یار وہ بھی ضروری ہے. ہمارا پتہ ہے ایز پریولیج لوگ ہمیں احساس نہیں ہوتا, پر ایک جو غریب آدمی ہے
اس کے لیے وہ ٹماٹر کی قیمت کا 200 روپے کلو ہو جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. اور وہی نا یہ one of the things that I love about my one of the many things that I love about my job is کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں ہوتا. I come from a very privileged family. ٹھیک ہے ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے ہیں, برے وقت بھی دیکھے ہیں, آسانی بھی دیکھی ہے, مشکل بھی دیکھی ہے, پر جتنے اس ملک میں غربت ہے, جتنی اس ملک میں افلاس ہے, اور جتنی کو کئی لوگوں کی زندگی مشکل ہے, وہ آپ کو فیلڈ میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا پیاز جو 10 20 40 روپے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے that is the difference between going to bed hungry or having a meal before they sleep. Of course. So yeah, all work matters. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے ابھی ٹویٹر کے بارے میں تھوڑا سا مینشن کیا تھا, تو آئی ریممبر کچھ دن پہلے میری کچھ سی ایس پی سے بات ہو رہی تھی اینڈ دے ور ٹاکنگ کہ کس طرح سے مرتضیٰ کا ٹویٹر جو ہے اب ایکچولی ایک میڈیا پیج بن گیا ہے. واٹ ایور مرتضیٰ ٹویٹس اباؤٹ اٹ گیٹس ہائی لائٹڈ ان ڈان یا دی نیوز. Amar, wait for a second. I can't hear you very well. Can you repeat that question? Sorry. So talking about Twitter, آپ نے بھی ٹویٹر وہ مینشن کیا تھا, آپ نے اس کے اوپر جو ہے پوسٹ وغیرہ ڈالی تھی. تو پچھلے کچھ دنوں میں I was talking to few CSPs and they were talking about how Murtaza's Twitter account is so much tracked by media right now کہ مرتضیٰ جو بھی چیز ٹویٹر کے اوپر ڈالتا ہے it becomes news next day. The news یا ڈان وغیرہ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو how do you feel about that now? Like it's literally a celebrity status now. I don't feel no, not at all. So I recently joined Twitter about 3 months back. پہلے میرا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا بڑے عرصے کا, پر میں ایکٹیو نہیں تھا. تو کوئی 3-4 مہینے پہلے جب میں فیلڈ میں آیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. پہلے تو سی ایس ایس جب آپ سی ایس ایس کر رہے ہوتے, میں اسپائرنٹس کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. تو جب میں سی ایس ایس کی پروسیس میں تھا تو یہ ٹویٹر, انسٹاگرام وغیرہ کو میں نے پاز کیا ہوا تھا, بالکل اپنی زندگی سے ان کو نکالا ہوا تھا, کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ہمارا. اور جب پڑھائی کا ٹائم تھا اس وقت پڑھائی کا ٹائم تھا, اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا. تو اب جب فیلڈ میں ہے تو آئی ریممبر اس ٹائم پر تمہاری کس طرح کی مطلب تم سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تم تیاری کر رہے ہوتے تھے, اور بالکل کیا نام ہے سر ڈاؤن کاموں کے اوپر, کبھی لائبریری کے اندر ہو, کبھی گھر کے میں ہو, باقی ساری چیزیں پاز کے اوپر تم نے رکھی ہوئی ہیں. آئی ریممبر دوز 8 months جو تم نے اس ٹائم پہ گزارے 8 months. اور ہمارا اب یہ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. مطلب میں نے اپنی زندگی کے 8 مہینے اس تیاری کو دیے, تو اب اس کا اجر مجھے یہ ملا کہ اب میں اس ایک فیز سے نکل گیا نا. I've grown up from it. I've moved a step further. اب آپ مجھے پوچھ رہے ہو کہ آپ کا ٹویٹر کے اوپر میرے بڑی ایک آرڈنری سی پریزنس ہے, پر پیپل پک اٹ اپ, اور لوگ اس کو, بلکہ میں اس دن ایک دوست ساتھ بیٹھا تو وہ ٹویٹر پہ نہیں ہے, وہ مجھے میری ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا تھا. اس کو لوگوں نے واٹس ایپ کر کے بھیجی ہوئی تھی. تو یہ جب آپ کو ایک ریکگنیشن ملتا ہے اور ایک پیار ملتا ہے تو آئی تھنک وہ goes a long way. But also with every, how do I put this, with great power comes great responsibility. So it's also a very Spider-Man tha, sorry. I'm sorry. Peter Parker. How could you do this, Amar? Yeah. My bad. So it's been very interesting because مجھے میرا کیونکہ ریسنٹ ابھی ایکسپیرینس ہے ٹویٹر کے اوپر, تو 2-3 مہینے سے میں زیادہ ایکٹیو ہوا ہوں, تو مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ وہ باتیں فوراً پھیل جاتی ہیں, اور عجیب قسم کی, اس میں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے اور وہ چیز ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے. اور بڑا مجھے تو ایک بڑی عجیب سی چیز لگی ہے ٹویٹر, ٹو بی آنیسٹ. آف کورس. اچھا مرتضیٰ, اب اس ٹائم پہ ہمارے جو میجورٹی آف دا ویورس ہیں وہ ایسپائرنٹس ہیں, آئی ایم شیور, اور وہ جتنا اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ابھی کہ آپ کی لائف کیا جا رہی ہے, واٹ آر وی ایکچولی اسپائرنگ فار, اس سے کئی زیادہ وہ اس چیز پہ زیادہ بھی دھیان دینا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جو اب ہماری زندگی میں آنے والے 8 مہینے ہیں ان کو ہم کیسے گزاریں. ابھی ہم جون میں ہیں اور فیبرری میں میرے خیال سے ایگزامس ہونے ہیں انشاءاللہ, اگر کووڈ اگر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایوری تھنگ گوز گڈ. تو اس ٹائم اپنا اگر ریکال کرو جون کا ٹائم, آپ کی تازہ گریجویشن ہوئی تھی اور اس ٹائم پہ بہت سارے بچے ابھی گریجویٹ ہوئے ریسنٹلی, اس والے ٹائم سے لے کر آنے والے 8 مہینے اگر آپ اس کو ذرا سمرائز کر دیں, کس طرح سے گزاریں؟ یار Amar, this is the best time to start your CSS preparation. There is no doubt about that. Right. June, July, August, September, October, November, December, January تک آپ کی تیاری ہو جائے گی. For most candidates
خاص طور پہ وہ کہ جن کو انگلش میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کی انگلش کا کچھ بیسک اسکل بلڈ اپ ہوا ہے, ان کے لیے 8 مہینے از سفیشینٹ ٹائم. اس سے زیادہ ٹائم آپ کو درکار نہیں. اور وہ لوگ کہ جن کو انگلش پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ تقریباً سال لے لو, 6-8 مہینے تیاری کے لے لو اور 6 مہینے انگلش کی پریپریشن اور اس کے لے لو. بٹ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ ورکنگ. اور ہاؤ ڈو یو کین گو اباؤٹ اٹ از کہ 2-3 لوگ اپروچز مینلی یوز کرتے ہیں, اور ان سب اپروچز میں کچھ پرنسپلس کامن ہیں. تو میں کامن پرنسپل پہلے بتا دیتا ہوں, پھر وہ 3 اپروچز بتا دیتا ہوں, اور پھر آئی تھنک وی گو ٹو موو آن. کامن پرنسپل نمبر 1, آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. ایسی کوئی بھی چیز کہ جو آپ کو آپ کے تیاری سے ڈسٹریکٹ کر دے, آپ کو ڈیٹریکٹ کر دے, آپ نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے, چلیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلا یہ ہو گیا ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. ڈسٹریکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, ڈی ایکٹیویٹ یور فیس بک, گو اوے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب آپ کا کوئی شغل ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے, گھر پہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہیں, کام کی ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. ڈسٹریکشن تو آپ نے اگر آ بھی رہی ہیں زندگی میں تو بی ویری مائنڈ فل کہ میری زندگی میں یہ ڈسٹریکشن ہے جس سے مجھے کنٹرول کرنا ہے, جس سے مجھے اویئر رہنا ہے. تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ صرف پڑھائی کو اپنی زندگی میں بھی نہیں بنا لینا. اب یہ دونوں کانٹرڈکٹری باتیں ہیں, پر ان کا بیلنس آپ نے ڈھونڈنا ہے. ریلیکس بھی کرو, شغل بھی لگاؤ. یہ جو 8 مہینے میری تیاری کے تھے, یہ وہ واحد 8 مہینے میری زندگی کے جب میں ریگولرلی ایکسرسائز کرتا تھا. مارننگ میں رن پہ نکل گئے, کوئی سوئمنگ کر لی, کوئی مطلب واک کر لی, کچھ کر لیا, پر میں ان 8 مہینے لازمی ایکسرسائز کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا, اچھا کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جس پہ مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے, اور میں عموماً پھر کئی دفعہ تو اب جواب بھی میرا دینے کا اس میں دل نہیں کرتا کہ جی کتنے گھنٹے پڑھیں. بھائی گھنٹوں کا حساب یہ وہی ہے کہ مطلب وہ نمک حسب ذائقہ. تو وہ گھنٹے جو ہیں وہ حسب ضرورت ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کا بڑا اچھا فوکس ہوتا ہے, کچھ کا بڑا برا فوکس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو رٹے لگانے کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, کچھ لوگ نوٹس بہت, مطلب ہر کسی کا فرق طریقہ ہے ہمار, کوئی ایک فارمولا نہیں ہے. اور سی ایس ایس کی بھی, آئی ایم سوری میں اس کوسچن کو تھوڑا, میں خود ڈیٹریکٹ ہو رہا ہوں اس کوسچن سے, بٹ سی ایس ایس کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آئی سے سی ایس ایس از دا گریٹ ایکولائزر. ہمارے ساتھ اکیڈمی میں ہر طرح کے لوگ تھے, ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. اب آپ میرا اگر کرتے ہو تو میرا تعلق کراچی سے ہے اوریجنلی. I come from an Urdu speaking family, اور کراچی سے میرا تعلق ہے. میں پنجاب میں میری I went to school here in Lahore, and I come from a family which is a well settled family. Right, mashallah. ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو گلگت بلتستان سے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو فاٹا سے, جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں سے ہیں, وزیرستان سے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو تربت سے ہیں. ہمارا ایک بیچ میٹ بہت قابل آدمی کیچ سے ہے, تربت اور کیچ کے ایریا سے ہے. کشمیر سے بھی ہیں, نارتھ پنجاب سے بھی ہیں, ساؤتھ پنجاب سے بھی ہیں, انٹیریئر سندھ سے بھی ہیں, سندھی اسپیکنگ بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پنجابی, مطلب ہر لینگویج, ہر سوشل اکنامک کلاس, ہر ٹائپ کی ایجوکیشن, ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ لائرز, میں اکنامکس میجر تھا, ہر طرح کے انسٹیٹیوٹ سے. لمس کے بھی ہیں, ایچ ایس این کے بھی ہیں, اور آپ کے پنجاب یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور آپ کے بولان یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی کے بھی ہیں, کاراکورم یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور کئی ایسے ہیں کہ جو یونیورسٹی نہیں گئے, جنہوں نے مطلب ہو سکتا ہے پرائیویٹلی ایگزام دیے. ہر طرح کے انسان آپ کا کوالیفائی کر کے یہاں آتا ہے. اور جب وہ یہاں کوالیفائی کر کے آتا ہے نا, یہ ہمارے جو بیوروکریسی کا پروفیشن ہے, اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ when you come into it, there's an equalizer. Yes. You're all equal. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter what your background is. آپ فرفر انگریزی بولتے ہو, یا آپ کو انگلش میں اسٹرگل کرتے ہو, یا آپ بہت پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہو, یا آپ بالکل ہی مطلب ڈیفیکلٹ سچویشن سے آ رہے ہو, یہاں پہ آ کر آپ سب برابر ہو. آپ سب نے اسی پوسٹ پہ اسسٹنٹ کمشنر, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر, جو بھی آپ نے لگنا ہے وہ آپ نے برابری کی اس پہ لگنا ہے. تو لوگوں کو بھی یہ وہم اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جی میں شاید ایک کسی خاص بیک گراؤنڈ سے ہوں تو مجھے کوئی ایج ملے گا. ہاں ایجوکیشن آپ کی میٹر کرتی ہے. دیکھو
ایجوکیشن سے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کا ایک لائکلیہڈ بڑھ جاتا ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک خاص جگہ سے نہیں پڑھے تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے, اگر آپ ایک خاص بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے. آپ نے اس منفی سوچ کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا, آپ نے پروگریسولی سوچنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر انسان کی خامیاں ہوتی ہیں. اب میں اے لیولز کی بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا, تو میری سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ میری رائٹنگ پڑھی نہیں جاتی تھی, میں خود اپنی رائٹنگ نہیں پڑھ سکتا تھا, ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی لکھنے کی. تو مجھے کوئی 8 مہینے کی تیاری میں 5 مہینے تو صرف اپنی رائٹنگ امپروو کرنے میں لگ گئے. ہر کسی کی ویکنیسز ہوتی ہیں, آپ نے اپنی ویکنیسز دیکھنی ہے, پھر آپ نے اپنا ٹائم دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے ان کا بیلنس کرنا ہے کہ یار میں اپنی کون سی ویکنس کو کتنے عرصے میں کور کر سکتا ہوں, اور میں اس کو پھر اپنا اسکیجول اس کے مطابق بنائیں. تو یہ ایک جنرل پرنسپل تھا. شغل بھی لگائیں, ریلیکس بھی کریں, ایگزام کو سر پہ بھی سوار نہ کریں, پر ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے ڈسٹریکشنز کو بھی منیمل رکھیں, خاص طور پہ وہ کہ جو آپ کو بالکل ہی 90 ڈگری کے اینگل پہ لے جائیں. 3 اپروچ میں نے آپ سے عرض کی تھی عمار, کہ میں آپ کو کوئکلی وہ بتا دیتا ہوں. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ سلیبس رکھ لیں اپنے سامنے, ایک چیز سلیبس میں دیکھتے جائیں, اس کو گوگل کریں, ویکیپیڈیا کریں, یوٹیوب کریں, آن لائن سرچ کریں, اس کے اوپر آرٹیکلس پڑھیں, اور یہ نہیں کہ ایک چیز لکھنی ہے, پر جنرلی اپنے دماغ میں ایک اوور آل ویو بنا لیں کہ یہ چیز ایسے ہے, اس میں یہ محرکات ہیں, اس کی ابتدا یوں ہے, یہ what caused it, why did it, what happened, why did it happen, and what is the result of it. یہ 2-3 سوال آپ ان جتنے بھی ٹاپکس میں چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں آنسر کر لیں, تو آپ کی ایک متوسط ڈگری کی تیاری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اکیڈمیز میں جاتے ہیں, وہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے. آپ کو اپنے لیے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا آسانی ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اکیڈمی کی شکل نہیں دیکھی پھر بھی ٹاپر رہے, اور ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو میری طرح کے لوگ تھے. میں 8 مہینے کی تیاری میں سے 6 مہینے اکیڈمی میں تیاری کی تھی, کیونکہ مجھ سے اکیلے بیٹھ کے گھر پہ نہیں پڑھا جاتا تھا. تو ہر طرح کے آپ کو لوگ جو ہے وہ ملیں گے. دوسری اپروچ ہے کہ آپ اکیڈمی کو جوائن کر لیں. تیسری اپروچ جو ہے, جو میں آج کل اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے دوست وغیرہ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ 3-4 چیزوں کو ایک کے بعد دوسری ٹرائی کرو. سب سے آسان سے شروع کرو اور سب سے مشکل کی طرف جاؤ. ہو سکتا ہے بیچ میں ہی کام ہو جائے, اور سب سے آسان یہی ہے کہ آپ خود بیٹھو گھر پہ یا جہاں پہ لائبریری میں, آن لائن ایجوکیشن کے پلیٹ فارمز کو یوز کرو, آن لائن سورسز تلاش کرو. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج 2020 کے اندر بیٹھ کر جو لوگ 2021 کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ان کی 99% تیاری آن لائن پاسبل ہے. آن لائن آپ کے پاس مینٹورز بھی موجود ہیں, لوگ چیکنگ کے لیے بھی موجود ہیں, ویڈیوز بھی مل جائیں گی. نیئر پیئر پہ تو جتنے لیکچرز وغیرہ ہیں اور جو لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں وہ تو ہے سو ہے. I'm not just here to toot my own horn and just talk about the lectures that we have on near peer. Of course. But generally, آپ ایکسپلور کرو آپشنز, اور آپ دیکھو کہ آپ کو کیا بہتر لگ رہا ہے. لوگ یوٹیوب سے بھی کرتے ہیں. یوٹیوب پہ مجھے صرف اعتراض یہ ہوتا ہے عمار کہ وہ یوٹیوب کیونکہ ایک کمرشل وینچر اس طرح کا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے آپ کو جان بوجھ کے. بالکل, آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوگے تو وہ نیچے آپ کو کوئی اور ویڈیو آئے گی, آپ کو سر پہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. پھر یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر یوٹیوب پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ٹویٹر والا حساب ہے اس کا, which I think is not bad. It's actually good that you hear a lot of different opinions. But if you're short on time تو آپ کے لیے پھر یوٹیوب مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے, جیسے جب ہم تیاری کر رہے تھے تو آن لائن بہت کم اچھی آپشنز اویلیبل تھی, تو ہم نے تو یوٹیوب کا بہت فائدہ اٹھایا. پر اب جب بہتر آپشنز اویلیبل ہیں, مور فوکسڈ آپشنز آر اویلیبل, آئی وڈ سے کہ دیکھ لو, اپنی ہر کوئی اورینٹیشن کرے اور کم ڈسٹریکشنز, اچھی گھر پہ بیٹھ کے اگر آپ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تو سٹارٹ کر دو. سلیبس اپنے ساتھ رکھو, آن لائن کوئی مینٹور, کوئی ٹیوٹر, کوئی اس طرح کی چیز اپنے سامنے رکھو اینڈ گو فار اٹ. ابھی شروع کر دو, یہ آج شروع کر دو گے تو 3 مہینے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ میری کتنی تیاری ہو گئی ہے اور میری کتنی تیاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے عمار, اگر آپ کو 3 مہینے ڈاؤن دا روڈ یو فیل لائک کہ میری تیاری بالکل اچھی نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے
کسی اور طرح کی مینٹورشپ کی ضرورت ہے, تو یو اسٹل ہیو ٹائم ٹو چینج ٹریک اینڈ یو نو گیٹ مینٹورشپ فرام سم ویئر ایلس. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ابھی تیاری شروع نہیں کرتے اور آپ اس کو بہت ڈیلے کر دیتے ہو, بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی پڑھنے جاؤ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہو رہا ہو, آپ بھی پینک کر رہے ہو, اور پھر آپ کو سمجھنا ہے کہ اب میں مطلب اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو میں کیا کروں. ابھی اچھا وقت ہے کہ آپ شروع کریں تیاری, آن لائن سے شروع کریں. اگر آن لائن سے ہی آپ کی 90% تیاری ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, کتنی آسانی ہو گئی, پھر آپ ریویژن کو زیادہ ٹائم لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو چینج ٹریک, تو یو ول ہیو انف ٹائم. Exactly. Talking about academies and online, honestly, this webinar is not about near peer جو ہے اس کے اوپر online courses وغیرہ ہیں. In fact, Murtaza himself is studied from World Times, I believe. And Aved, for example, he was a topper. He studied from the World Times as well. So all of these players in the market. Amar, I'm sorry, I need to cut you over there. So so I did go to World Times as well, and I have gone to a few other places as well. Right. میرا اس میں جو 2 مشورے ہوتے ہیں میں دونوں دے دیتا ہوں. پہلا اس میں یہ ہے کہ دیکھو ہمارے سال میں اوید, میں اور ہمارے نیچے ایک لائن کے اندر ہمارے دوست حماد, لارب, احمد فیصل, ہم سارے جتنے لوگ پاس ہوئے تھے, تو وی ور اے بیچ کے جو اکیڈمی سے نکلا اور جس نے بہت اچھا کیا. ہمارے سے اگلے سال میں لوگ بہت سے آئے, شنزا فائق, ابراہیم شاہ, کہ جو اکیڈمیز نہیں گئے. Right. تو وہ ایک انالوجی وہ ڈرا اس طرح نہیں کر سکتے. وی ور دی بیچ آف 2017 میں ہم نے ایگزام دیا, تو 18 والوں کا بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. 19 والوں کا بھی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ اس ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے, تو دعا کریں کہ ان کا اچھا ہے, تو دیکھیں گے کہ پھر اس کا کیا بنتا ہے. انشاءاللہ جی, میری بھی کافی امیدیں ہیں. بہت سارے دوستوں نے اس بار دیا ہوا ہے, دن رات دعائیں چل رہی ہیں ان کے لیے کہ انشاءاللہ وہ پاس ہوں. لیکن میرا پوائنٹ اکیڈمی سے ریلیٹڈ یہی بولا تھا کہ جتنی بھی اکیڈمیز ہوگی, نیئر پیئر ہو گیا, کوئی اور آن لائن پلیٹ فارم ہو گیا, سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے سارے پلیٹ فارمس کو دیکھیں, آپ دیکھیں واٹ ورکس فار یو. اف گوئنگ ٹو فزیکل اکیڈمی ورکس فار یو, بائی آل مینس ٹرائی فزیکل اکیڈمی, جب انشاءاللہ سچویشن صحیح ہو جاتی ہے. اف آن لائن ورکس, آن لائن کریں, اور آن لائن کے اندر دیر آر ڈفرنٹ پلیئرس, کچھ لائیو ٹیوشننگ کرتے ہیں, گو گیو دیم اے ٹرائی. یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بولیں کہ یار ہمارے پلیٹ فارم پر آؤ, ہمارا پلیٹ فارم بیسٹ ہے. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ ایٹ آل. We have good courses, yes, we are proud of it, but اور Amar, to be honest, Amar, to be honest, اب students are very smart. Yeah, students exactly. are not herded anymore. اب لوگوں کا طریقہ یہ, اور یہ اچھی پیش رفت ہے کہ لوگ اب تسلی کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایک چیز کو دیکھیں, اگر ہمیں وہ سوٹ کرتی ہے تو ہم اس پہ چلیں گے, ورنہ, اور اسی لیے ابھی شروع کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ اگر آپ کو کوئی اور جگہ ایکسپلور کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنی اپنی پسند کی جگہ ایکسپلور کرنے کا ایک ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا مرتضیٰ, یہ ابھی ہم نے سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں 17, 18, 19 کی. ابھی کامنٹس کے اندر بھی ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ واٹ اباؤٹ دا چینجنگ پیٹرنس آف سی ایس ایس, از دیر اینی ایکسپیکٹیشن آف چینجنگ پیٹرن اور سم تھنگ لائک دیٹ, یا اٹس گوئنگ ٹو بی سیم؟ دیکھو ہمار, ہیرا جہاں پہ بھی ہو وہ چمکتا ہے. تو ہمارا کام جو ہے نا وہ ہے, وہ کیا, وہ پنجابی کا بڑا خوبصورت وہ ہے کہ مالی دا کم پانی دینا, بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارا کام تو ہے کہ ہم محنت کریں, صدقے دل سے کریں اور جی جان سے کریں, اور انشاءاللہ پھر اللہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں دے گا. پر ایز فار ایز سی ایس ایس از کنسرنڈ, 2016 میں سی ایس ایس کے پیٹرن میں ایک میجر چینج آیا تھا. 2016 سے پہلے رٹا وغیرہ کی پرسنٹیج میرے خیال سے شاید زیادہ تھی, انالیسز, انالیٹیکل انڈرسٹینڈنگ, یہ چیزیں کم تھیں. سوال بڑے اسٹریٹ فارورڈ آتے تھے. سوال آئے گا گلوبل وارمنگ پہ, تو آپ گلوبل وارمنگ کا ایک ایسے تیار کر کے چلے جاتے تھے اور لکھتے تھے اور پاس بھی ہو جاتے تھے. 2016 میں یہ طریقہ چینج ہوا, بہتر ہوا, اور میں کہوں گا کہ اچھے کینڈیڈیٹس کے لیے آسان ہوا کہ انہوں نے شفٹ کر دیا فوکس رٹے سے انالیسس کی طرف. انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ نہیں آئے گا کہ گلوبل وارمنگ پہ ایسے لکھیں, اب سوال یہ آئے گا کہ از گلوبل وارمنگ, از the brunt of global warming being borne by the third world.
اس میں ٹوسٹ آئے گا, اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. دس واز اے پازیٹیو چینج. اور ہم 16-17 سے آہستہ آہستہ وہ چینج آنا شروع ہوا, کسی سال زیادہ کسی سال کم, وہ ایک سلسلہ چلا. اب یہ دوبارہ ریفارم کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی نیگیٹو ریفارم نہیں ہے. ہمارے اسپائرنٹس کو اس سے گھبرانے کی یا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریفارمز آئیں گے, میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ریفارم آپ کو زندگی آسان ہی کریں گے, مشکل نہیں کریں گے. اگر فار ایگزامپل ایک بات چل رہی ہے اسکریننگ ٹیسٹ کی, ابھی وہ فائنل اور کنفرمڈ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی صرف ایک رومرز ہی آتی ہیں کہ شاید آ جائے شاید نہ آئے. آئے گا تو آپ کو ویل ان ایڈوانس بتا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کہیں کہ جی اگلے مہینے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا. آپ کے پاس ایک اچھا خاصا کچھ مہینوں کا گیپ ہوگا ہوپ فلی کہ آپ اس میں تیاری کر سکیں. اور اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہو کہ جس کی تیاری نہیں کی جا سکتی, بڑا بیسک سا ٹیسٹ, تاکہ جو ایک بہت سے لوگ ویسے ہی اٹھ کے منہ اٹھا کے سی ایس ایس دے دیتے ہیں, ان کا تعداد جو ہے وہ کم کی جا سکے, اور صرف سیریس اسپائرنٹس کے بیچ میں مقابلہ ہو. سیریس اسپائرنٹ کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ ان کے پیپرز بہتر طرح چیک ہوں گے, اور ان کو جو ہے وہ ایک زیادہ فیئر چانس ملے گا کہ آپ کو 12,000 ایوریج پیپرز میں اپنے مارک نہیں بنانا, بلکہ آپ کو 2,000-3,000 اچھے پیپرز میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اٹس ایکچولی بیٹر اگر وہ آ جاتا ہے. پیٹرن اتنا ہی چینج کر رہا ہے کہ آئی تھنک انالیسس وغیرہ انکریز ہوا ہے تھوڑا سا. ان کی کوشش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک براڈ پکچر رکھیں. اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی سبسٹینشیل چینج سنس 2016. اور ابھی پلان ہے. اچھا ایک اور چیز ہمارا, I'm sorry this wasn't your question but I want to clarify this because a lot of students ask this question time and again کہ کیا کچھ پیشوں کے اوپر سی ایس ایس کو بند کیا جا رہا ہے, کہ کیا اب ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر سی ایس ایس نہیں دے سکیں گے یا انجینئر سی ایس ایس نہیں دے سکیں گے. تو اب حتمی تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ میرے خیال سے شاید ابھی ہوا نہیں ہے, یا کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے, پر ایسا نہیں ہوگا میرا ماننا ہے. اور میرا جتنا تجربہ ہے, جو میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ دس ول ناٹ ہیپن. آپ بالکل گھبرائیں مت. ہوگا صرف یہ حتی الامکان کہ کسی بھی خاص گروپ میں جانے کے لیے آپ کو کچھ سبجیکٹ لازمی طور پر کرنے پڑیں گے. جس طرح سے ہمارے ہاں میٹرک میں, اگر آپ میٹرک کے بعد پری میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو میٹرک میں بایو چاہیے ہوتی ہے نا, اسی طرح سے اب یہ ایک شاید یہ رول آئے کہ اگر آپ فورن سروس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے آئی آر پڑھی ہو, اگر آپ پولیس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کرمنالوجی کا سبجیکٹ سی ایس ایس کی حد تک پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ نے پیچھے اس کے اندر بیچلر ماسٹر کیا ہوا, نہیں. سی ایس ایس کے جو ہم آپشنل سبجیکٹ چنا تھا, ایگریکلچر فارسٹری چنا تھا, سوشیولوجی چنا تھا, یو ایس ہسٹری چنا تھا, بالکل مختلف سبجیکٹس ہیں. تو آپ کو جو بھی سی ایس ایس کے ریل میں انہیں پتا ہے کہ آپشنلز آپ کے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. اس میں بھی ہمارے میں آپ کو ایک مزے کا ارتقا بتاؤں کہ کس طرح سے یہ ہوا کہ پہلے لوگ ایک ہی طرح کے سب سبجیکٹس رکھ لیتے تھے. 2016 سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ آپ سملر 3-4 سبجیکٹس رکھ لیتے تھے. 16 کے بعد انہوں نے گروپس ایسے بنائے کہ ہر انسان کو مجبوری میں مختلف سبجیکٹ لینے پڑے. ایک لاء کا سبجیکٹ, ایک ہسٹری کا سبجیکٹ, ایک 200 نمبر کا سبجیکٹ. یہ ایک آپ کو نا گلدستہ بنانا پڑا. بالکل ٹھیک. اب آگے جا کر وہ اسی گلدستے کو اس طرح کر دیں گے کہ آپ کو اگر فلاں پولیس میں جانا ہے تو کرمنالوجی آپ آپشنل میں لازمی پڑھ لیں, جو کہ اتنی بری بات نہیں ہے, جو کہ آپ کو انشاءاللہ آگے کی زندگی میں بھی آسانی دے گی اور آپ کے لیے بہتری ہوگی. میرے خیال سے it's not a bad reform and there is no need to be scared. I know it's not the right time to say this but آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مرسا, ٹاکنگ اباؤٹ آپشنل سبجیکٹ, ابھی کامنٹس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اس طرح کے کامنٹ آ رہے ہیں کہ وچ از ایزی, برٹش ہسٹری اور امیرکن ہسٹری, اور اوپر ایک اور کامنٹ تھا اس کے اندر غالباً انڈو پاک ہسٹری اور ایک اور کا کمپیریزن ہو رہا تھا. ایک میں تھا آئی آر اٹھائیں یا پولیٹیکل سائنس اٹھائیں. تو میں ان کویشچنس کو سمرائز کر کے اگر ایک سوال کرنا چاہوں تو آپ کیا اسٹریٹجی یا ٹپ دیں گے اس ٹائم پہ نیئر پیریڈ پہ بھی جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں دے آر گوئنگ فار کمپلسری سبجیکٹس, کہ ابھی فی الحال ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, آپشنل ابھی ذرا ہم 1 مہینے بعد دیکھیں گے. تو کافی لوگوں کی اس ٹائم پہ کنفیوژن ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا سجیشن دیں گے؟ آپشنلس کس طرح چوز کیے جاتے ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ اچھا
نہیں یار عمار، اس میں سین یہ ہے کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن دیٹ یو آر آسکنگ بیکاز دی آنسر از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فار ایوری پرسن. لائک فار ایگزامپل سم پیپل 2-3 ول. فریم ورک اگر ہو جائیں. فار ایگزامپل ایک فریم ورک کوئی یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کا جو بیچلر جس چیز میں ہے اس کے قریب قریب والے لیں. کوئی کہتا ہے کہ اچھا آپ نے آگے جس آئی گیٹ یور کوسچن. ٹھیک ہے. میں اس میں آپ کو 3 آرڈر دے دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے منع والی 3 باتیں. ٹھیک. اسکورنگ ٹرینڈ کے اوپر اپنے فیصلے کو بیس نہیں کرنا. اوکے. منع ہو جائیں. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. تھوڑی حد تک صحیح ہے پر بہت زیادہ اس بات میں نہیں پڑھنا کہ میں نے پہلے یہ پڑھا تھا تو میں نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا تو میں یہ چیز کر لوں. بہت زیادہ اس چیز میں بھی نہیں پڑھنا. اور تیسری چیز میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے نہیں کرنا کہ جی یہ سبجیکٹ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا تو وہ سبجیکٹ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا تو میں انڈو پاک رکھ لوں تاکہ میرا پاک اسٹڈیز کور ہو جائے. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب یہ جو 3 میں آپ کو چیزوں سے منع کر رہا ہوں یہ میری رائے ہے. لوگ مختلف رائے دیتے ہیں اور لوگوں کا حق ہے وہ مختلف رائے دیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ مختلف رائے سنیں. تو جب آپ انشاءاللہ ایگزامز وغیرہ دے کے فارغ ہو جائیں گے اور آپ کا رزلٹ آئے گا اس وقت پھر آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ محمد مرزا نے یہ رائے دی تھی اور فلاں نے یہ رائے دی تھی تو پھر آپ کو بہتر پتا چلے گا کہ کس کی رائے بہتر تھی. بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بٹ ٹو لیٹ فار دیٹ دین. بٹ مائی اوپینین از کہ آپ ان چیزوں کو ناملحوظ خاطر رکھیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسکورنگ ٹرینڈ پریڈکٹیبل نہیں ہے. اسکورنگ ٹرینڈ بدلتا رہتا ہے. ہمارا 2017 میں ہم نے پرچہ دیا تھا. 2016 کے اندر مجھے بہت شوق تھا اربن ڈیولپمنٹ پڑھنے کا. میں انشاءاللہ اگر زندگی میں موقع ملا اور میں ماسٹرز کرنے گیا تو میں شاید اربن ڈیولپمنٹ میں ہی کروں. میں سی ایس ایس میں بھی اربن ڈیولپمنٹ پڑھنا چاہتا تھا پر 2016 میں اربن ڈیولپمنٹ میں بہت سے لوگ فیل ہو گئے اور ایک بات پھیل گئی ہماری اکیڈمی میں بھی اور سب اس میں کہ جی یہ اس سبجیکٹ کا اسکورنگ ٹرینڈ خراب ہے. پر ہمارے سال میں جن لوگوں نے بھی دیا ان کے اچھے نمبر آئے. تو اسکورنگ ٹرینڈ جو ہے وہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ اسکورنگ ٹرینڈ کو بہانہ بنا دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹیچر ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سبجیکٹ ہے نا جس کا ہمارے پاس ٹیچر موجود ہے اس کا اسکورنگ ٹرینڈ بہت اچھا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنے وہ نہ دھنے. ہر سال یہ ٹرینڈ بدلتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ اس سال کون سا سبجیکٹ اچھا پرفارم کرے گا اور کون سا سبجیکٹ برا پرفارم کرے گا. تو اس میں پلیز مت پڑھیے گا. اور یہی ہے کمپلیمنٹ کرنے کی اس میں بھی کہ فار ایگزامپل انڈو پاک اور پاک اسٹڈیز کو لوگ کہتے ہیں کمپلیمنٹ کرتی ہے. دیٹ از ناٹ انٹائرلی ٹرو. پاکستان اسٹڈیز میں اب ہمیں زیادہ ماڈرن پاکستان آتا ہے, ماڈرن ڈے ایشوز آتے ہیں, نئے مسائل آتے ہیں. انڈو پاک ہسٹری میں تو آپ کا برٹش بھی ہے تو مغل بھی ہے اور اس سے پہلے دہلی سلطنت بھی ہے. صوفیز بھی ہیں. that's a very very different subject. so اس پہ بھی نہ جائیں. اچھا اب میں بتاتا ہوں 3 چیزیں جو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھیں جب آپ اپنے سبجیکٹ کا فیصلہ کریں. سب سے پہلا تو سبجیکٹس کی لسٹ سامنے رکھیں اور ان کو ان تینوں میٹرکس کے اوپر نہ نمبر دیتے جائیں, پریفرنسز اپنی کرتے جائیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. اگر کوئی سبجیکٹ بہت لمبا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وہ سبجیکٹ لے لیں. پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو آپ وہ سبجیکٹ لیں جن کے سلیبس چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر سبجیکٹس کو مکس اینڈ میچ کریں. کچھ 1-2 سبجیکٹ چھوٹے سلیبس والے رکھ لیں اور 1-2 سبجیکٹ لمبے سلیبس والے رکھ لیں. تو لینتھ آف دا سلیبس آئی تھنک آپ کو دیکھنی ضرور چاہیے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز کا آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ نہیں کر سکتے, تو پھر صرف سکورنگ ٹرینڈ کے پیچھے ان کو لینا ایک بے وقوفی ہوگی. اب میں آپ کو ذاتی اگر مثال دوں تو مطلب کہنا نہیں چاہیے پھر میرا اکاؤنٹنگ اور فائنانس بہت برا ہے. حالانکہ لمز میں اکنامکس کی ڈگری ہے پر اکاؤنٹنگ اور فائنانس سے بالکل میری جان جو ہے وہ جاتی ہے اور میرے جو ہے بڑے خراب حالات ہیں. تو اب اس میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں. میرے ساتھ عوید جو فرسٹ آئے تھے ہمارے یہ میں, انہوں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس رکھا اور مجھے بھی رکھنا چاہیے تھا. اس میں اگر میں رکھا ہوتا تو میرے ہو سکتا ہے 10-20 نمبر بڑھ جاتے, پر وہ میرا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. مجھے وہ پڑھنا مشکل لگتا. میں اس میں اگر پڑھ بھی لیتا تو میں بہت ٹائم اس پہ ضائع کر دیتا, تو اس وجہ سے میں نے وہ نہیں لیا.
آپ لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ کیا آپ وہ چیز کر سکتے ہیں, کیا آپ کو اس کا شوق ہے. اور وہ دوبارہ میں پنجابی آج کل لاہور میں پوسٹڈ ہوں تو اس لیے پنجابی میرے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھر گئی ہے. وہ کہتے ہیں شوق دا کوئی مل نہیں, کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ پسند ہے تو آپ اس کو دھڑلے سے لیں اور ڈرے بغیر لیں, اور انشاءاللہ آپ کو اگر پسند سے کچھ پڑھیں گے تو آپ اس میں بہتری پرفارم کریں گے. تو دوسرا میرا یہ ایک کرائٹیریا. تیسرا یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ کا مزاج ہوتا ہے, وہ مزاج دیکھ لیں. یہ دس از ڈفرنٹ فرام اسکورنگ ٹرینڈ. اسکورنگ ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال فرق ہو رہا ہوتا ہے. کچھ سبجیکٹ میں زیادہ نمبر آتے ہی نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اسکورنگ ٹرینڈ اوپر نیچے ہو رہا ہے, وہ سبجیکٹ ہی ایسا ہوتا ہے. مثلاً فلسفی, مثلاً اردو لٹریچر, انگلش لٹریچر. اب لٹریچر وہ سبجیکٹ ہے کہ جس میں کبھی اب اسکول میں بھی اگر 20 نمبر کا لٹریچر کا سوال ہوگا تو اس میں یو ول ناٹ گیٹ مور دین 12 اور 15 مارکس. اگر وہی آپ میتھس کا سوال لیں گے تو آپ کے 20 میں سے 20 بھی آ سکتے ہیں. یہی ہے نا بات. بالکل مزاج. سبجیکٹ میں یہ دیکھیں کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں زیادہ مارکس آ ہی نہیں سکتے, ناٹ بیکاز آف اسکورنگ ٹرینڈ بٹ بیکاز وہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے. میں فار ایگزامپل اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر اور لا اور ان سبجیکٹس کو میں فلسفی, ان کو میں ڈسکریج کرتا ہوں بیسڈ آن دس ریزن. کچھ سبجیکٹس ہیں جن کو میں انکریج کرتا ہوں بیسڈ آن دس ریزن. مثلاً لینگویجز, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, فارسی, عربی, یہ ساری سی ایس ایس میں ہوتی ہیں اور ان ساروں کے اندر بہت زیادہ نمبر آتے ہیں. ناٹ بیکاز آف اسکورنگ ٹرینڈ بٹ بیکاز ان سبجیکٹس کا ایک طریقہ ہی یہ سیٹ ہوا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جتنے بھی آپ کے رائٹنگ کے سبجیکٹس ہو گئے, جینڈر اسٹڈیز وغیرہ, اس میں نمبر آپ کے اچھے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو باقی بس یہ دیکھ لیں کہ کوئی بالکل ہی ریڈ فلیگ نہ ہو, باقی سب سبجیکٹس جو ہیں وہ برابر ہیں. بالکل, یہ میرا ایک خیال ہے. پرفیکٹ. مرسا, ایک کوشچن میں پچھلے کوئی 1-2 سال سے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی بھی کامنٹس کے اندر 2 بار یہ آیا ہوا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ ایم سی کیوز کی تیاری کے لیے ہم کیا کریں. اب مجھے نہیں پتا میں اس کو الیبوریٹ کیسے کروں, اوپن اینڈڈ کوشچن ہے, آپ اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ بہت بچے اسٹرگل کرتے ہیں اس چیز کے اندر. بہت ساری ویب سائٹ ہیں, اس پہ بے شمار ایم سی کیوز پڑے ہوئے ہیں, انڈین ویب سائٹس پڑی ہوئی ہیں, وہاں پر بے شمار ایم سی کیوز پڑے ہوئے ہیں. کرتے 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 ختم کبھی بھی نہیں ہوتے. انسان کو کبھی یہ نہیں پتہ چلتا میں پرفیکٹ اس کے اندر ہوں بھی کہ نہیں ہوں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ رائٹ. مجھے آپ کا سوال بیچ میں کٹ گیا تھا. جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایم سی کیوز کا کیا کرنا ہے, ایم سی کیوز کی تیاری کیسے کرنی ہے. یس. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, تو آپ بھی سی ایس ایس کی آتش نمرود میں کود پڑیں اور ڈرے بغیر کود پڑیں. ایم سی کیوز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم سی کیوز بے شمار ہیں اور ان پہ بھی بے شمار ہے. تو اس کا جو ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور دیکھو, آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی اسپائرنٹس رائٹ ناؤ, مطلب آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈریس دی اسپائرنٹس ڈائریکٹلی. آپ کی کبھی بھی 100% تیاری نہیں ہوگی. آپ کو کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو سٹ ان دی سی ایس ایس ایگزام. جو بھی شخص ایگزام میں بیٹھتا ہے اس کی 60% 70% تیاری ہوئی ہوتی ہے. اور اگر آپ سال تیاری کرو یا 3 سال کرو یا 10 سال کرو, ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو رہ جائے. تو آپ کو وہ رسک فیکٹر اکاؤنٹ فار کرنا ہے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کمپلیٹ 100%. جسٹ میک شیور کہ the things that you do know, you know them well. جتنی تیاری کرو اتنی اچھی کرو اور 100% مکمل کرنے کے چکر میں مت چلو. ایک تو یہ مشورہ ہو گیا. کمنگ بیک ٹوورڈ ایم سی کیوز, میں اپنا ذاتی تجربہ اگر شیئر کر دوں تو میں نے ایم سی کیوز کی تیاری نہیں کی تھی. میں نے ایم سی کیوز پاس پیپر سے کیے تھے, جتنے پاس پیپرز کے اندر تھے. اس کے علاوہ میں نے جو جنرل ویسے تیاری کی تھی وہ اچھی تیاری کی تھی, اچھی طرح سے کی تھی. اور کچھ میں نے اس میں ایک ٹوٹکے بھی استعمال کیے تھے یو ایس ہسٹری وغیرہ کے اندر. وہ انشاءاللہ کبھی اگر یو ایس ہسٹری کے اوپر ہماری بات ہوئی تو وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس سے یہ تھا کہ میری یو ایس ہسٹری کی ڈیٹ ساری مجھے یاد ہو گئی تھی, ہر پریزیڈنٹ کی ڈیٹ وغیرہ سب کچھ, اور یاد نہیں کرنی پڑی تھی. وہ ایک فارمولا سا بنایا تھا, وہ اس میں آپ کرتے ہیں ہر پریزیڈنٹ کی ڈیٹ مل جاتی. اچھا یار بس وہ ایک اس کے اوپر اس کی تیاری پاس پیپر سے کی تھی, بیکاز وہ ایک ایسا سمندر تھا جو مجھ سے قابو نہیں آ رہا تھا. جن اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں ان کو بھی میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ ایم سی کیوز کے اوپر زیادہ وقت ضائع
نہ کرو, خصوصاً اگر آپ کی پہلی اٹیمپٹ ہے. اگر آپ کی دوسری تیسری اٹیمپٹ ہے تو آپ بیسکلی سلیبس کور کر چکے ہو پہلے, آپ کے پاس وقت ہوگا اتنا کہ آپ اگر دوسری یا تیسری اٹیمپٹ میں جا رہے ہو تو آپ ایم سی کیوز کور کرو. اس کے لیے ایم سی کیوز کی کتابیں ملتی ہیں, ان کتابوں کو آپ میرا نہیں خیال کہ یاد رکھ سکتے ہو. آئی وڈ سے کہ آپ ان کو 2-3 دفعہ پڑھ لو پوری ایم سی کیوز کی بکس کو, تو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے. اس سے زیادہ ایم سی کیوز کو توجہ نہیں دینی چاہیے. دیکھو امار, چلو میں تمہیں ایک بڑے مزے کا وہ دیتا ہوں. ایک میں تم سوال پوچھتا ہوں, ہاؤ مچ ٹائم, نہیں چلو آسان سوال پوچھتا ہوں تمہیں جس کا جواب آتا ہوگا, پر آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. واٹ از the distance between لاہور اینڈ اسلام آباد؟ almost 350 kilometers. ہاں ابھی آپشن دینا, ایم سی کیو ہے. اچھا ٹھیک ہے. او یس. آپشن اے 20 kilometers, آپشن بی 50 kilometers, آپشن سی 3000 kilometers, آپشن ڈی 5000 kilometers. پر مرسا سی ایس ایس میں ایسے نہیں آتا نا ایم سی کیو, اس کا تو بی آپشن ہے. بالکل بتاؤ بھائی ہمار, بی آپشن ہے اس کا تو. ساڑھے 3000 کلومیٹر اور 30,000 کلومیٹر, تو آپ کہو گے ہاں لاہور ٹو اسلام آباد 350 ہونا چاہیے, یہی ہے نا. اب یہی ایم سی کیو میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں عمار. واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین لاہور اینڈ اسلام آباد؟ آپشن اے 340 kilometers, آپشن بی 345 kilometers, آپشن سی 346 kilometers, اینڈ آپشن ڈی 350 kilometers. اب جواب دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں. اب دیکھو کہ جو سوال ہے وہ تو میں نے بدلا ہی نہیں, سوال تو وہی ہے, جواب بھی آپ کو آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پر اب یہ جو میں نے ایم سی کیو تمہیں چوائسز بدل کے دیا ہے, اب تو مجھے اس کا جواب دے کے دکھاؤ. کیسے کرو گے, کیسے یاد کرو گے؟ تم اتنا اسلام آباد جاتے ہو, تمہارا شہر ہے پنڈی اور تم لاہور میں رہتے ہو, تو آئی ایم شیور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنا ڈسٹینس ہے لاہور اور پنڈی کا. اب مجھے اس کا جواب دو. پر تم نہیں دے سکتے, کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک لک پہ بھی میٹر کرتی ہیں, تکے بھی میٹر کرتی ہیں, اور کچھ لوگ تیز ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں ویسے یاد رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے لاہور سے نکلتے ہوئے بورڈ پہ دیکھا ہو 347, تو اس کو پتا ہو کہ اچھا یہ جی ڈی روڈ سے جائیں تو 347 kilometers ہے. پر آپ ان چیزوں کو تیار نہیں کر سکتے. اور ایم سی کیوز آپ کے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے, یہ سارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپشنز کیا ملتی ہیں. آپشنز ہی بہت عجیب و غریب ملی تو آپ کیسے کرو گے یار. یو ایس ہسٹری کا مجھے پتا ہے 2018 یا 19 کا پیپر تھا, اس میں انہوں نے 7 اپ کی ڈیٹ پوچھی تھی کہ کب بنی تھی, اور مطلب بہت ہی اسی طرح جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال, اس طرح کی انہوں نے آپشنز دی تھی. تو وہ آپ نہیں تیار کر سکتے. آئی ہوپ آئی ہیو لاجیکلی آنسرڈ دی کوسچن, کہ میں صرف یہ ہوا میں نہیں بات کر رہا, میں لاجک بالکل ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ریسٹرکشنز ہیں. My suggestion would be that objective, and the objective when you're studying for the subjective, جب آپ اس کی تیاری اچھی کرو گے, جب آپ کو اس کی تھوڑا آئیڈیا ہوگا. مجھ سے وہ پوچھتے ہیں یو ایس میں سول وار کب ہوئی تھی, اگر میں نے یو ایس ہسٹری پڑھا ہے تو وہ چیز مجھے آتی ہوگی. بالکل ٹھیک, پرفیکٹ. مرسا ایک کوشچن ہے, کوشچن کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اس طرح کا, کہ ہم ہمیشہ وی ٹاک اباؤٹ گلومی ٹائمس. یہ ہے کہ چیزیں اچھی کیسے ہو سکتی ہیں, بہتر کیسے ہو سکتی ہیں, یہ کریں تو بہتر ہو جائے گا, یہ کریں تو بہتر ہو جائے گا. لیکن اسپائرنٹس اس ٹائم پہ مور دین دے آر ان اپ لفٹیڈ موڈ, دے ایکسپیرئنس ڈاؤن ٹائمز. کبھی سی ایس ایس کو لے کے, کبھی اپنے کریئر کو لے کے, اپنے بیچ میٹس کو آگے جاتے ہوئے دیکھ کر, خود اس ٹائم پہ وہ تیاری کر رہے ہیں. ہزار قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں. خیر ہم بہت سارے لوگوں کی تو بات نہیں کر سکتے, تو میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جس ٹائم پہ آپ تیاری کر رہے تھے, کین یو ریکلیکٹ اینی مومنٹ آف ایکسٹریم ڈاؤن ٹائم دیٹ یو ور ایکسپیرینسنگ بیک دین, اور اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہیں. یار ڈاؤن ٹائم تو از پارٹ آف لائف, وہ تو ہر جگہ پہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور میرا ایک ماننا ہے جو کہ شاید لوگ ڈس ایگری کریں میرے ساتھ, پر میرا خیال ہے کہ جب آپ اسٹرگل میں ہوتے ہو نا تو آپ کا ڈاؤن ٹائم کم آتا ہے, کیونکہ جو انسان صدق کے دل سے اور پوری محنت سے اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈاؤن ٹائم کے بارے میں بھی سوچ سکے.
تو جب آپ پہنچ جاتے ہو اوپر اور پھر آپ دیکھتے ہو آس پاس کہ اب تو میں نے کر لیا جو میں نے کرنا تھا, آپ کو زیادہ ڈاؤن ٹائم اس وقت آتا ہے. مجھے ڈپریشن جو ہے وہ سی ایس ایس کے ریزلٹ کے بعد ہوا تھا, یہ پہلے نہیں ہوا تھا. عجیب و غریب بات ہے, سی ایس ایس کا ریزلٹ جب آیا نا میرا, اور وہ تو ہفتہ بڑا ہی اچھا گزرا, بڑی تعریفیں اور بڑا یہ, اور بلکہ اسی دن میرے گھر پہ یہاں پر ہی بہت ایک, تم بھی آئے تھے شاید اس میں, یا پرابلی یو ون دیر, بہت ہم نے بڑا ڈنر کیا I اور remember. بڑا شغل اور دوست اور سارے اور بڑا اچھا. اور ہفتے 2 ہفتے کے بعد مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا Okay. سی ایس ایس کے ریزلٹ کے بعد, تھرڈ آنے کے بعد. اور مجھے ڈپریشن یہ شروع پتہ نہیں کیوں ہو گیا, شاید اس وجہ سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں گا. پہلے تو میں بڑا دماغ اس میں چل رہا تھا, اچھا یہ بھی پڑھ لوں, یہ بھی کر لوں, یوں بھی کر لوں, یوں بھی کر لوں, یہ پلاننگ وہ پلاننگ. جب ادھر پہنچ گئے تو میں ادھر جا کر تو آئی واز لائک اب کیا. پھر میں, تمہیں یاد ہوگا 10-15 دن کے لیے آئی وینٹ بیک پیکنگ ان گلگت بلتستان, بالکل جب میں دوستوں کے بغیر گیا تھا, یا اسکردو گیا تھا, جی اور اکیلا گیا تھا. شروع میں ظفر اور سلمان کو ملا تھا جو میرے بیچ میٹس ہیں. رائٹ ظفر از ناؤ اے ایس پی سکھر, سلمان از ناؤ ایڈیشن اسسٹنٹ کلیکٹر ان کراچی. تو ان کے ساتھ ایک دن ان کے ساتھ تھا, اور باقی 9 دن میں نے اپنا ایک بیگ باندھا ہوا تھا, سارا اس میں سامان تھا, اور میں وادیوں کے اندر پھر رہا تھا. تو ڈپریشن تو انسان کو کبھی بھی آ سکتا ہے, اور اٹس ویری سیریس. اس کو اگر آپ کو اپنے لیے کوئی وقت چاہیے, فرصت چاہیے, ضرور اپنے لیے ٹائم نکالیں. ایکسرسائز بھی اسی لیے کریں, اچھی خوراک بھی اسی لیے کھائیں, دوستوں کے ساتھ اسی لیے ٹائم گزاریں, بیکاز یہ ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. میں دوسرا جو مشورہ ایک اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اسپائرنٹس کو دینا چاہوں گا, اور بہت دل سے دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ سی ایس ایس کی تیاری زندگی کے لیے نہیں ہے, یہی زندگی ہے. رائٹ جو آج آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کرو, تیاری بھی کرو, یہ لائف ہے. زندگی میں آپ کام بھی کرتے ہو, ریلیکس بھی کرتے ہو, تیاری بھی کرتے ہو. اس کو ایسے نہ سمجھو کہ آپ اپنی پوری زندگی کو آن ہولڈ ڈال دو کہ جب میرا سی ایس ایس ہوگا تو یہ ہوگا, جب سی ایس ایس ہوگا تو وہ ہوگا, جب سی ایس ایس ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا, یا سی ایس ایس ہوگا تو میں خوش ہوں گا. ایسے ایسے مت سوچو. یہ ایک نوکری ہے, بہت سی نوکریاں ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے اس طرح کرنا. میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا, بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا صحیح تو جیسے قیامت آ جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. اور کئی لوگوں کے لیے واقعی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا یہ ایگزام اچھا ہو. کوئی اسٹرگل کر رہا ہے پرسنل لائف میں, یا فائنینشلی, یا پروفیشنل لائف میں, تو مختلف سٹیکس ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے. پر دیکھو یہی زندگی ہے. تو جب بھی آپ کو ڈپریشن ہونے لگے, اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ, اپنے آپ کو یہ دلاسا دو کہ وہ کیا کہتا ہے, وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر, زندگی پڑی ہے ابھی. تو زندگی تو بہت لمبی ہے, اور زندگی بہت خوبصورت ہے, اور زندگی میں آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. تو جتنا وقت ہے اس کے اندر سیکھو, پڑھو, تیاری کرو. اس تیاری کو ٹینشن والی تیاری نہیں, فن والی تیاری کرو, کہ یار میں نے یہ گول بنایا اور میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, اور ہو گیا تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہوا تو اس سے کچھ بڑا اچیو کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اس طرح پازیٹیولی سوچو گے, جب اپنے آپ کو اپ بیٹ رکھو گے, جب اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہو گے کہ زندگی بہت پیاری ہے, زندگی بہت تھوڑی ہے, اور مجھے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا. اور ایک اور عمار, تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ مطلب I can't really comment on this. I'm not a professional psychiatrist or a psychologist, تو میری اس میں رائے شاید اس طرح معنی خیز نہیں ہے. میں ذاتی تجربے کی بیس پہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنا کام کرتے ہو, آپ کا ڈپریشن اتنا کم ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. جب آپ فارغ ہوتے ہو تو وہ کیا خالی دماغ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے, آپ کو سوچیں آتی ہیں, آپ کو یہ مصروف رہتے ہو, بزی رہتے ہو, دوست احباب, کام, پڑھائی, سب کچھ کر رہے ہوتے ہو, آپ خوش رہتے ہو. میں آپ کو اس کے اوپر ایک مثلاً آج کی مثال دوں. آج میں صبح 6:30 بجے جاگا تھا, 7 بجے میں تیار ہو کے 7:30 تک میں I was at work. اس وقت میرے خیال سے 10 بج گئے ہوں گے, میرے 11 بج رہے ہیں. اس وقت 11 بج رہے ہیں. میں صبح 7:30 سے لے کر ابھی 11 بجے تک کانسٹنٹلی کام کر رہا ہوں. میں نے بیچ میں شالمار باغ کے باہر سے ریڑیاں ہٹوائی ہیں, گند اٹھوایا ہے,
میں بیچ میں لاہور میں آندھی آج دوپہر کو چلی تھی, آپ کو پتا ہوگا. اس آندھی کے اندر ہم لوگ جو تھے وہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کروا رہے تھے. ابھی میں ایک ڈینگی کی میٹنگ سے واپس آیا ہوں, کیونکہ لوگ کرونا کے اوپر اتنا سوچ رہے ہیں کہ ڈینگی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. تو ہمیں ڈینگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مہینے بعد ڈینگی آ جائے تو پھر کیا ہوگا. ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. مصروف اس وقت میرے بالوں میں بھی مٹی ہے, میں بھی اس وقت بےتاب ہوں کہ میں جاؤں اور میں I take a shower and I so I've been working constantly for like 18 hours roughly, less than that, 16-17 hours, and I'm happy. کیونکہ میں نے جتنا, جب آپ گھر بیٹھے ہوتے ہو اور فارغ بیٹھے ہوتے ہو تو کبھی کبھار مہینہ گزر جاتا ہے اور لگتا ہے ہفتہ گزرا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا وقت کے گزرنے. اور جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار انسان تو اپنے آپ کو جتنا پش کرو آپ اتنا پش ہو جاتے ہو, آپ جتنی کوشش کرو آپ اتنا آپ کی گروتھ ہوتی ہے. اور زندگی بہت چھوٹی ہے یار, اتنی سی زندگی میں آپ کو جتنا کچھ کر سکو کر لینا چاہیے. اور لاسٹ چیز میں اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی میں بلکہ آتے ہوئے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو ظاہر بات ہے, آیت کی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان کو مختلف وقتوں میں اس کی مختلف بات سمجھ آتی ہے. کبھی آپ کو اس کی کوئی بات سمجھ آتی ہے, کبھی کوئی راز سمجھ آتا ہے. تو ایک قرآن شریف کی آیت مجھے لگتا ہے کہ مجھے جاب میں آنے کے بعد سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, کہ بے شک اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے, ان مع العسر یسرا. پر مجھے آج یہ خیال آیا کہ وہ جو لفظ ہے نا وہ ہے ماں کا مطلب ہوتا ہے with, not after. So it's not just کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, مشکل کے ساتھ آسانی, بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب آپ کا مشکل ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مشکل, وہ غالب کہتا ہے نا کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. آپ کو عادت ہو جاتی ہے. جب میں نیا جاب میں آیا تھا تو میں اسٹریس آؤٹ ہو رہا تھا, میرے لیے بڑی مشکل تھی کہ میں اتنا کام کیسے کروں گا. میں سینئرز کو دیکھتا تھا کہ لٹرلی ہمار رات 2-2 بجے تک ہمارے سینئرز کو اگر ہم میسج کرتے ہیں کوئی چیز تو ان کا جواب آ رہا ہوتا ہے, صبح 6 بجے میسج کرتے ہیں تو ان کا جواب آ رہا ہوتا ہے. میں مذاق کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے پی ایس آفیسرز 24 گھنٹے جاگتے ہی رہتے ہیں. تو مجھے بڑا ہوتا تھا, پریشانی ہوتی تھی کہ میں کیسے کروں گا یہ سب کچھ. اور پھر ان مع العسر یسرا, جب مشکل آتی ہے اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی آ جاتی ہے. اور اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہار نہ سکے. تیاری کے اندر اپنے آپ کو یہ بات یاد دلاتے رہو, جتنی مشکل ہے اتنی آسانی ہے. خالد بن ولید نے کہا تھا کہ the more I sweat in peace the less I bleed in war. I think this was Khalid bin Walid, I'm not sure. I've heard this quote from different people about different people, so اگر کسی کو کسی اور کا پتہ ہے تو مجھے بتا دے کہ اصل میں کس نے کہا تھا. بٹ بات اس کا یہ ہے کہ جتنا آپ کو ابھی مشکل لگ رہی ہے تیاری, اور یہ ٹائم ڈپریسنگ لگ رہا ہے, یہ ٹائم ٹف لگ رہا ہے, اس میں آپ کے اوپر لو فیز آئے گا, آپ نے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ یہ تو اچھا ٹائم ہے. اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہو, سیکھ رہے ہو, جو دل چاہ رہا ہے پڑھ رہے ہو, اسلامیات کی نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہو. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. یہ پیر پہ جا کے دیکھو نا جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. نہیں that course is so appreciated, so appreciated. تو اور بھی باقی سبجیکٹس آپ دیکھو, کب آپ کو زندگی میں اتنا موقع ملتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ پہ بھی پڑھو, ایگریکلچر پہ بھی پڑھو, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی پڑھو, انگلش بھی امپروو کرو, اسلامیات بھی سیکھو. اتنی مختلف چیزیں پڑھنے کو مل رہی ہیں. ناٹ مرتضیٰ, آپ لوگ جب یہاں پر نیئر پیئر اسٹوڈیو میں آ کے جب پڑھا رہے ہوتے ہو, میں باہر بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں, میں یہی ہر وقت سوچتا ہوں کہ یار تم لوگ جاؤ گے, میں پیچھے کوئی نہ کوئی ویڈیو لگا کر تم لوگوں کی سنوں گا. یار اتنا نالج بینک, مطلب میں نے سی ایس ایس کی شاید تیاری نہیں کرنی لیکن میں پھر بھی سن رہا ہوتا ہوں. انفیکٹ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پر ایکسیس لیتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نے سی ایس ایس نہیں کرنا لیکن وی جسٹ وانٹ ٹو ہیئر دم. ابھی ریسنٹلی میں وہ انگلش ایسے کی کچھ ویڈیو سن رہا تھا, اور مجھے انگلش ایسے کے اوپر ایک ٹاپک تھا یو ایس ہسٹری سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ سے مجھے ڈیموکریسی, ابراہم لنکن اور اس طرح کی اتنی چیزیں مجھے پتہ چل گئی. آئی واز لائک یار میں اگر 4 کتابیں پڑھتا ہوں شاید مجھے اتنی چیزیں ایک ساتھ نہ سمجھ آتی. ابرار کے کورسز, یار ابرار احمد کے کورسز, حماد کے کورسز, اوید, سب سارے کورسز آر ویری نائس. مجھے ایک اسٹوڈنٹ میری اسلامیات کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ کے اسلامیات کے لیکچرز میں نے بھی سنے ہیں اور امی نے بھی سنے ہیں. ماشاءاللہ. تو اور وہ کہہ رہے وہ کمپلیمنٹس بھیج رہی تھی. آئی واز لائک تھینک یو. تو یار دیکھو یہ کتنا اچھا ٹائم ہے, کتنا پیارا ٹائم ہے. اگر ہم پازیٹیولی اس کے بارے میں سوچنے لگیں
تو کتنا اچھا ٹائم ہے, کتنا خوبصورت وقت ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے اتنا کچھ پڑھ سکتے ہو, اتنا کچھ سیکھتے ہو. تو اس کو اس طرح دیکھو, پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھو, اور یہ سوچو کہ جو مشکل وقت ہے نا, جتنی مشکل برداشت کر لو گے اتنے تگڑے ہو جاؤ گے, اتنے اسٹرانگ ہو جاؤ گے, اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی, اتنا زیادہ آپ کی تیاری, جتنا زیادہ پڑھائی میں محنت کر لو گے اتنی زیادہ آپ کی پڑھائی بہتر ہو جائے گی, جتنا زیادہ اسٹریس برداشت کر لو گے اتنا زیادہ آپ کو اسٹریس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. آن اے ڈفرنٹ نوٹ, میں اسٹریس کے اوپر آپ کو ایک مزے کا بھی ریسنٹ 2 ہفتے پہلے کا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے عید کے فوراً بعد, عید کے اگلے دن بلکہ, مجھے ایک بڑی ٹینشن آئی. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس کو آسان کیا, پر میں بڑا مجھ پہ نا میں بڑا پریشان ہوا ایک بات سے. وہ یہ تھا کہ کسی نے بلا وجہ بے تکا مجھ پہ ایک الزام لگا دیا. اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا بات تھی اور وہ کدھر سے اٹھی اور کیا ہوا اور کیسے نہیں ہوا, پر راتوں رات ٹویٹر پہ اور فیس بک پر ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ میری تصویریں شیئر ہو رہی ہیں اور میرے بارے میں لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی مختلف ریزنز کے اوپر. ایک تو یہ کہ وہ میری آئیڈینٹی کے بارے میں بات تھی, اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کیونکہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو آ کر کل کو کوئی مجھے آ کر کہتا ہے کہ تم پاکستانی نہیں ہو, تو ظاہری بات ہے مجھے بڑا برا لگے گا اور بڑا غصہ بھی آئے گا. اور اسی طرح کی بات تھی کہ مطلب میری آئیڈینٹی کے اوپر, میری فیملی ہسٹری کے اوپر, بلونگنگ کے اوپر, and I come from very respectable, family. I'm half Urdu speaking, half Punjabi, and I was born in Karachi, and I've lived across the country. اور وہ بڑا ایک عجیب سا مجھ پہ آیا, تو میں بڑا پریشان تھا, اور انیشلی میرا یہ خیال تھا کہ میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں. تو ہمارے سینئرز نے مجھے بٹھایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو جب آپ سرو کر رہے ہوتے فیلڈ میں, آپ کے اوپر بہت سی لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کا تو کچھ نہیں جاتا نا. کسی جرنلسٹ کا, کسی رینڈم بندے کا گھر میں بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر ایک میسج بھیجنے میں تو کچھ نہیں جاتا. آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس سے سفر کر سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب کوئی نیا اس طرح کا کرائسس ہماری زندگی میں آئے گا, انہوں نے کہا کہ ہم سب کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں, جتنے ہمارے سینئرز ہیں, جتنے ہمارے آفیسرز ہیں, کیونکہ ہم اتنا پبلک آئی میں ہوتے ہیں, اتنا زیادہ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر آتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو نئی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو, آپ ٹینشن لیتے ہو, اور آپ کو اس وقت یہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں سٹریس نہ لوں, بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کام رہوں. اور اگر آپ وہ ٹائم اپنی نروز کو, جب آپ اس پریشر کو فیس کرتے ہو اور اس پریشر کو فیس کر کے آپ اس کو ہنستے ہنستے گزار دیتے ہو, تو وہ چیز آپ کا اتنی اسٹرینتھ بڑھاتی ہے ایز اے پرسن کہ اس کے بعد اس سے کوئی بڑی چیز بھی آتی ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے یہ وائرس کا آج کل چل رہا ہے کہ جس کو وائرس ہو جاتا ہے اس کی پھر ریزسٹنس بلڈ ہو جاتی ہے اس وائرس کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. تو عمار, دس از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. سی ایس ایس پریپریشن از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. آپ کی سی ایس ایس کی تیاری, میں دوبارہ اسپائرنٹس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, آپ کی سی ایس ایس کی تیاری آپ کا اسٹریس ٹیسٹ ہے. 12-11 مختلف سبجیکٹ, ویری ڈفرنٹ, اور ان کے یکے بعد دیگرے ایگزامز, ایک دن میں 2 ایگزامز. یہ صرف نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ آپ کے کیلیبر کا ٹیسٹ ہے, آپ کی اسٹرینتھ آف کیریکٹر کا ٹیسٹ ہے, آپ کے مرتضیٰ looks like آپ کی ویڈیو بند ہوئی ہوئی ہے. Just wait a second, I think we'll be live in a while. I think you lost me in the middle. Yeah, you're back now. Right. تو یہ آپ کے اسٹرینتھ آف کیلیبر کا ٹیسٹ ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے دنیا کو کہ میں اسٹرانگ انف ہوں ٹو فیس آل آف دس. اور جب آپ اس سی ایس ایس کی چکی میں سے, مجھے پتا ہے اس وقت ہمارے جو اسپائرنٹس ہیں عمار, وہ پس رہے ہوتے ہیں تیاری کے دوران. جب آپ اس چکی میں سے پس کے نکلتے ہو نا, تو پھر آپ ایسا ریزسٹنس آپ کی بلڈ ہوتی ہے کہ پھر بڑے سے بڑے ٹیسٹ آتے ہیں, بڑے سے بڑے ایگزامز آتے ہیں, آپ کہتے ہیں
کر لوں گا, جب میں نے CSS کر لیا تو میں اس کو بھی ہینڈل کر لوں گا. Exactly. اور اس کے اوپر مولانا حالی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. کہ جو پتھر ہوتا ہے وہ 100 دفعہ آپ اس کو تراشتے ہو تو پھر وہ جا کے تو نگینہ بنتا ہے اس میں. اچھا, کیونکہ وہ چکی ہے, یہ آپ اس پروسیس میں ہو, ابھی آپ تراشے جا رہے ہو, ابھی آپ وہ کوئلے ہو کہ جس کو تراش کے اس میں سے ہیرا نکلنا ہے, اور ہیرا ہے اندر, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ڈیپ ڈاؤن you're a gem, each and every one of you is a gem. بس یہ ایک پروسیس اس کو تراشنے کا ہے, اپنے آپ کو گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اور اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ اس میں سے میں کامیاب ہو کے نکل گیا تو پوری زندگی کے لیے میری ریزسٹنس جو ہے وہ اس چیز کی بلڈ ہو جائے گی. اور یہی ہوتا ہے, مشکل آتی ہے اس وقت لگتا ہے ختم ہو جائے گا سب کچھ, اور پھر وہ گزر جاتی ہے, زندگی بیک ٹو نارمل ہوتی ہے, اور آپ آگے چل جاتے ہو. آف کورس. مرتضیٰ بس آخری ایک دو چیزیں تھیں ڈسکس کرنی تھی, وہ CSS سے ریلیٹڈ ہیں لیکن وہ پوسٹ CSS سے ریلیٹڈ آتے ہیں. بیوروکریٹک اسٹرکچر کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہاؤ گڈ از اٹ رائٹ ناؤ. ویسے یہ تھوڑا سا شاید امپورٹنٹ ابھی ہوگا فار اے لاٹ آف پیپل جو اچھی یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں اور وہ لیٹ سپوز اپنا ڈریم اسپائر کرتے ہیں, ہم کارپوریٹس وغیرہ میں جائیں گے, لیکن کبھی کبھی مطلب مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ آپ بھی یہ بات بولتے ہوتے تھے کہ یار اف وی آر دا کریم آف پاکستان, اف وی آر دا بیسٹ گریجویٹس, سو شاید ملک کو ہماری ضرورت ہے. کارپوریٹس جو ہیں ان کو تو اچھے لوگ مل ہی جائیں گے, لیکن ملک کو سرو کرنے کے لیے ٹاپ لوگ نہیں جاتے, اینڈ ہماری باری ہے کہ ہم لوگ جائیں. تو ڈو یو تھنک دا بیوروکریٹک اسٹرکچر ان پاکستان رائٹ ناؤ ان اٹس کرنٹ شیپ اینڈ سائز اینڈ واٹ ایور اٹ از سم تھنگ دیٹ ٹاپ گریجویٹس شوڈ کنسیڈر, ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے, ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہاں پر وہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایکچولی چینج لا سکتے ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ باٹل نیکس وہاں پر زیادہ ہیں اور اٹس ناٹ ورتھ اٹ فار گڈ گریجویٹس ٹو گو دیئر. ہاؤ وڈ یو ایڈریس دس؟ یار بڑا آپ نے نا لوڈڈ کوسچن پوچھا ہے. مطلب اب میں گڈ گریجویٹس کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں یار, پر میرا یہ دیکھو اگر میں اس کو ورتھ اٹ نہ سمجھتا ہوتا تو میں خود تو یہاں نہ بیٹھا ہوتا, تو اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. پر دیکھو ہر انسان نے اپنا پاتھ وے خود نکالنا ہوتا ہے, کچھ آپ نکالتے ہو, کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا پاتھ وے نکالتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کدھر سے شروع کر کے کدھر ہماری منزل جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے, یا ہمارا جو روزی اور رزق ہے وہ اللہ نے کدھر سے لکھا ہوا ہے. اس جاب کے چیلنجز ہیں, اس میں باٹل نیکس بھی ہیں, اس میں دشواریاں بھی ہیں. اس وقت ہمارے کولیگز جو دور دراز علاقوں میں سرو کر رہے ہیں, میں خود سرگودا میں بھی سرو کر کے آیا ہوں, which is very accessible, پر ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو جعفر آباد, نصیر آباد, دور دور کے ایریاز میں سرو کر رہے ہیں. میرا بھی انشاءاللہ باری آئے گی, I'll have to go and serve in a backward area as well, وہ بھی ہوتا ہے. پھر ہائرارکی ہماری بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے, پروموشن جو ہے وہ بائی ایج ہوتی ہے, بائی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. تو باٹل نیکس ہیں, مسائل ہیں, اور مسائل ہمارے ٹو بی آنیسٹ ہر جگہ ہیں. My best friend is currently working in Silicon Valley and he is an extremely talented person. اور ابھی وہاں پہ اکانومی ڈوبی ہے اور وہ is struggling with his job. وہاں پہ اور ٹینشن ہے, یہاں پہ اور ٹینشن ہے, کارپوریٹ میں اور ٹینشن ہے, ہر جگہ پہ آپ کو مسائل تو ہوں گے. آپ نے ایک بات کی آسانی تلاش کرنے کی, تو میرا ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آسانی تو آپ تلاش نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ ٹل دا ٹائم دیٹ یو آر 30. آپ کو آسانی کے لیے نہیں نوکری کرنی چاہیے, آپ کو سیکھنے کے لیے نوکری کرنی چاہیے, آپ کو گرو کرنے کے لیے نوکری کرنی چاہیے. کہ جتنی اس ایج میں ہم جتنی آسانی دیکھ لیں گے نا, ہمارا وہ جو میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ عقیق جو ہے وہ کٹتا ہے تو نگینہ بنتا ہے, وہ ہمارے تراشنے میں پھر کمی رہ جائے گی. Do not pray for easy lives, but pray for, یہ بھی کسی کا کوٹ تھا مشہور آدمی کا, کہ pray for, the power کہ آپ کامیاب ہو, آپ کو مشکل آئے اور آپ اس مشکل سے جب اکراس جاؤ گے نا, تو جو آپ کو ایک گروتھ اور سیٹسفیکشن ہوگی, that is worth it. Don't go for easy work. This is a tough job, but yes, the problem with our country is, Amar, that very few people are educated. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ محنت کرنے کو پسند نہیں کرتے. ہمارے ہاں
ہائی چلائی کا کام کرتے ہیں, جگاڑ بازی کرتے ہیں, جلدی کا کام کرتے ہیں, کام چھڑاتے ہیں. مطلب بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ایز اسسٹنٹ کمشنرز ایسے کاموں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جو شاید ہمارے کھڑے ہونے کی ادھر ضرورت نہیں ہے. آج مثلا میں جب یہ گھروں کے اندر لوگوں نے پیٹرول پمپس کھولے ہوئے تھے, آج میں ان کو سیل جب کر رہا تھا تو میں آگے نکل گیا تو پیچھے آیا تو انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں تھا, ان کا کوئی مطلب وہ ڈیلے کر رہے تھے. پھر مجھے ادھر کھڑا ہونا پڑا جب تک کہ انہوں نے وہ پیٹرول پمپ اکھاڑ کر تو اس کو گاڑی میں لاد کر تو اس کو لے نہیں گئے گوڈاؤن تک. ہمارے ہاں بہت کمی ہے پیشنیٹ, ٹیلنٹڈ, محنتی, ایماندار لوگوں کی. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کمی کی وجہ سے جب کوئی ایسا آفیسر آتا ہے جو ایماندار ہو, جو پیشنیٹ ہو, جو ٹیلنٹڈ ہو, تو اس کی قدر ہوتی ہے. ہمارے سینئرز قدر کرتے ہیں, کولیگز قدر کرتے ہیں, آس پاس لوگ قدر کرتے ہیں, کیونکہ اس ملک کو ضرورت ہے. یہاں پر ایک شارٹیج ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے, کون کرے گا؟ اور اگر ہم آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جتنی عزت مل جاتی ہے وہ کافی ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ آگے جا کے پڑھو, آپ کو لوکریٹو پوزیشنز بھی ملتی ہیں, آپ کو باہر پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے, آپ کا ایک ہماری تنخواہیں کم ہیں پر بھوکے نہیں مرتے آپ. مطلب اس وقت میری تنخواہ 50,000 ہے, انشاءاللہ کچھ مہینے میں یہ بڑھ جائے گی, تو کم ہے پر گزارا ہو جاتا ہے یار, پتہ بھی نہیں چلتا. مجھے مطلب انداز یہی ہے کہ اتنا نہیں پتا چلتا, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلتا, اور اپریسیشن اتنی مل جاتی ہے کہ وہ اٹس ورتھ اٹ. آئی تھنک فریش گریڈز, talented grads should definitely try for this. It's a very good career in terms of job security. It is a very good career in terms of the kind of work that we do. جو ایک جاب سیٹسفیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. اور اگر آپ اچھے ہوگے, اگر آپ ایماندار ہوگے, اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی, آپ کو عزت بھی ملے گی, آپ کو کامیابی بھی ملے گی, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے. ڈیفینیٹلی. چلو مرسا, باتیں اس ٹائم پہ لٹرلی ہزار آ رہی ہیں, اسپیشلی بیکاز یو آر ناٹ جسٹ این انسٹرکٹر اور نیئر پیئر, یو آر اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن. بہت پرسنل باتیں بھی پوچھنے کا دل کر رہا ہے, لیکن آئی تھنک دیٹ وی شوڈ لیو فار انادر ٹائم. ایک آدھ کوئی پوچھ لے پھر چلتے ہیں یار. ایک آدھ کوشچن ویسے یہ ہے کہ یار مزے کا سوال پوچھ رہا ہوں یار, فیو آف مائی فیمیل فرینڈس کی طرف سے ویسے سوال ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا صحیح ہے. وہ انسٹاگرام پہ تو میں فالو کرتی ہیں, ٹویٹر وغیرہ پہ فالو کرتی ہیں, تو وہ اکثر اوقات میں سے پوچھتی ہوتی ہیں مرتضیٰ کا سین کیا ہے زندگی میں, شادی وغیرہ وغیرہ, تو اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے. تو مجھے نہیں پتا, تم اگر اسے ایڈریس نہیں کرنا چاہتے تو خیر ہے, لیکن پوچھ لیا میں نے یار. میں مطلب یار اچھا, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سے بھی وہ ایک خاتون تھی, انہوں نے پوچھا آپ کے بارے میں, تو میں کہتا ہوں یار مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا یار. میں تو شاید کام میں اتنا بزی ہوتا ہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کوئی پوچھے تو میں اس کا جواب بھی دے سکوں. آپ وہ کمنٹ سیکشن تھوڑا سا غور سے دیکھا کریں نا, بہت ساری خواتین کی کمپلین یہ ہے کہ آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرکٹ آنسر دیتے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہی نہیں آپ کیا کریں. بھائی اب آپ مجھ سے سی ایس ایس کی ایڈوائس مانگیں گی تو میں آپ کو سی ایس ایس کی ایڈوائس ہی دوں گا نا. میں اس میں مطلب, اور میں آپ سے آپ کیا چاہتے ہیں. اچھا, یہ بھی مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ نہ ہوں تو آپ پر ایک اور طرح کا وہ بات ہوتی ہے, اور اگر میری طرح آپ ہو نا کہ سیدھا مطلب کوئی سوال پوچھے گا, ہیلو ہائے السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس کا جواب بتائیں, جواب جتنی بات کرو اتنی بات کا جواب. تو اس پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے ڈرائی بہت ہیں, روکھی بات کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ. تو یار مطلب جو ہیں وہی ہیں, کیا ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی معاملہ ہے, پر دعا کریں. تو کیا پلان ہے, کیا زندگی کا کیا پلان ہے؟ زندگی میں آپ نے ماشاء اللہ اچیو کر لیے ہے, مطلب بہت چیزیں آگے بھی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے, آپ کی ڈریمس اسپائریشنز ہوں گی, لیکن کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ بھی میں ایسپائرنٹس کے اینگل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کوئی ذاتی سوال نہیں ہے میرا, کہ ایسپائرنٹس کو کوالیفائی کرنے کے بعد کب شادی کرنی چاہیے, ان کی زندگی کو کیسے پلان کرنا چاہیے, اس چیز کو کب انہیں رکھنا چاہیے. تم میرے دوست نہ ہوتے نا تو میں تمہیں بتاتا کہ مطلب تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کے پرسنل سوال پوچھنے کی. یار عمار ہاں لاؤڈ ہے, تو بھائی ہے اپنا یار, تو کچھ بھی کر سکتا ہے زندگی میں. عمار, میرا جو ایک مشورہ ہوتا ہے نا اسپائرنٹس کو, اگین یہ
لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ شاید میں بہت نائیو اور کتابی باتیں کر رہا ہوں, پر زندگی آپ جتنی کتابی کر کے گزارو گے نا اتنی پیاری گزرے گی. یار شادی کو اپنے اس چیز سے لنک مت کرو, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اف یو ہیو این انڈرسٹینڈنگ ود somebody, that is what matters the most. وہ انڈرسٹینڈنگ والا انسان آپ کو CSS سے پہلے مل جائے تو اس کو وہ کیا تھا جو کل ہونا ہوگا گانا تھا, ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی, تو اس ہاتھ کو تم تھام, ہاں اس ہاتھ کو تم تھام لو جو ہے سما کل ہونا ہو. تو جا جینوئنلی زندگی بہت چھوٹی ہے. جب آپ کو کوئی ایسا ملے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ that is the person, this is the person, مطلب تمہیں ابھی تک نہیں لگا سوائے CSS کے 8 مہینے کے, ٹھیک ہے, ان میں اپنے کام سے کام رکھو. یہ عشق معشوقی کی جو باتیں ہیں نا, یہ ان 8 مہینے کے بعد کرنا یا ان 8 مہینے کے پہلے کرنا, ٹھیک ہے. یہ ان 8 مہینوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے یہ سارا تماشا وغیرہ, ٹھیک ہے. CSA میں جا کر نا ایک سیشن کریں گے ہم انشاءاللہ, وہاں پر ہم اس کوسچن کو زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. CSA میں بہت رشتے ہوتے ہیں یار, CSA میں بہت رشتے ہوتے ہیں. میں بڑا ہی مطلب بتا ہی دیتا ہوں, حالانکہ مجھے شاید غصہ کریں گے, کہ میرا ایک بہت ہی پیارا جان کا ٹکڑا دوست میرے ادھر بیٹھتا تھا اور ایک بہت ہی پیاری کالیگ ادھر بیٹھتی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی وقت پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں بیچ میں, ایک ہی وقت میں دونوں موبائل پہ ٹیکسنگ شروع کر دیتے ہیں. میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں, سمجھ نہیں آتی. پھر پتا چلا کہ یہ اس کو ٹیکسٹ کر رہا تھا, وہ اس کو ٹیکسٹ کر رہی تھی, اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی. تو اس طرح تو, اور یہ دونوں آپ کے انسٹرکٹرز ہیں بائی دی وے. جی 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 میں سمجھ گیا ہوں. تو یہ نہیں, ان کو ملانے میں آپ کا بھی ماشاءاللہ کافی اچھا رول ہے. ویسے کباب میں ہڈی آپ میں بیچ میں تھا نا, میں تو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہی ہے. آپ کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں. یار ہاں آپ کو وہ کر لینا چاہیے. عمار میرے ساتھ ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. ابھی سیٹرڈے کو نا میں آیا واپس, تو مجھے نا تھکاوٹ سی ہو رہی, بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی, اور ہلکا ہلکا میرا گلا جو تھا نا اس میں مجھے درد ہوئی. اور جیسے یہ ہوا تو میں گھبرا گیا. آپ کو پتا ہے آج کل کووڈ چل رہا ہے, اور ہمارا اتنا فیلڈ میں کام ہوتا ہے, اور بڑا مجھے ڈر لگا, بڑا میں گھبرایا, بڑا مجھے نا ٹینشن ہو گئی ایک دم سے. اور میں کیونکہ استھما کا میرا ایشو ہے, تو میں پڑھ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں ہو جائے تو سروائیول بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اور بہت زیادہ چانس آف ڈیتھ انکریز ہو جاتا ہے. آئی واز ویری اسکیئرڈ, اور وہ پوری رات میں پڑھتا رہا پہلے تو کورونا کے بارے میں کہ یار کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اچھا مجھے لگا تھا کہ مجھے ہو گیا, تو میں کہا تھا اچھا میں کل ٹیسٹ کرا لوں گا, پھر یہ ہوگا. اللہ کا شکر ہے ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تو بچت ہو گئی. پر اس رات وہ جو میرے ایک سر پہ ایک ٹارچر گزرا, کہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں گن رہا تھا کہ اچھا 12ویں دن تک میں نے سنا ہے کہ کووڈ پیشنٹس جو ہیں وہ لائف ڈیتھ سچویشن میں ہوتے ہیں, اور میں انتظار کر رہا تھا, اور آپ کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہے, اور یہ اور وہ. اور اس وقت اس مومنٹ میں بھی مجھے یہی ریئلائز ہوا کہ یار زندگی تو بہت چھوٹی ہے, اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی اللہ نے کتنی لکھی ہے. تو جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے نا, اس کا ہر دن ایسے گزارو کہ یار اگر یہ آخری دن بھی ہونا تو مجھے رات کو سوتے ہوئے یہ ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے شاید جو ٹائم مجھے اللہ نے دیا تھا, جو امانت میرے پاس تھی, میں نے اس میں کوئی خیانت کر دی. مجھے رات کو سوتے ہوئے یہ تسلی ہونی چاہیے. اور پھر میں اس رات بھی بڑی آرام سے سویا تھا, بڑا مزے سے سویا تھا, کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ یار جتنا ٹائم مجھے اللہ نے دیا تھا نا دنیا میں نے وہ ٹائم بڑے مزے سے گزارا ہے. میں نے کام بھی کیا ہے, میں نے کچھ نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کی ہیں, کچھ چھوٹے موٹے گناہ بھی کر لیے ہیں, کچھ یہ بھی کر لیا, کچھ وہ بھی کر لیا, فیملی کو بھی ٹائم دیا. تو یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی, اور یہ ریگریٹ صرف اس وقت نہیں ہوگا جب آپ اس ٹائم میں جتنا کام کر سکتے ہو کرو. انجوائے دس ٹائم. اور شادی کا وہی ہے کہ یار بس یہی ہے کہ سوتے ہوئے آپ کو ریگریٹ نہ ہو. تو اگر آپ کو دن میں کبھی بھی کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسا لڑکا ملتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ یار یہ اس سے شادی ہو جانی چاہیے, تو کر لو یار. نکاح تو کرنا ویسی سنت بھی ہے اور نیکی کا کام بھی ہے, کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے لیے آپ دعا کرو سارے. تو fingers crossed inshallah. fingers crossed. تو مرتضیٰ فائنل فیو منٹس اوور ٹو یو اینڈ اسپائرنٹس ڈائریکٹلی. میرا کوئی سوال نہیں ہے یہاں پر ڈائریکٹ. آپ یہاں پر جو ہے مطلب اس ٹائم پہ اسپائرنٹس سے کافی خوش ہو رہے ہیں ہماری گزشتہ کچھ منٹ تھی ڈسکشن پہ, اور دے آر لائک
بچے خوش ہو رہے ہیں ایکچولی دے آر لائک ویری ہیپی آئی ایم ریڈنگ کامنٹس رائٹ ناؤ I'm also very happy when I interact with aspirants whenever they are. میری کوشش ہوتی ہے, آج کل میں تھوڑا بزی رہا ہوں, بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو بھی اسپائرنٹ میسج کرتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. اور کبھی کبھار بڑے ویگ کویسچنز بھی ہوتے ہیں. دن میں تقریباً 500 کوئریز مجھے روز اکراس سوشل میڈیا ریسیو ہوتی ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا کا جواب دے سکوں میں دے دوں. پر آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ میں سے کسی کے سوال رہ گئے ہیں, اور پلیز آئی ایم مور دین ہیپی. آپ اگر خوش ہوتے ہیں تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے. رائٹ مرسا, any final words or should we conclude? آپ کنکلوڈ کرو یار, آپ کا کام ہے. نہیں مرسا بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا پورے دن کے بعد آ کر تھک ہار کے. آئی نو کہ آپ کے کتنے بزی اسکیجولس ہوتے ہیں, آپ سے پرسنل ٹائم لینا, ہفتے میں کبھی ملاقات کرنا میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے, بٹ گیونگ سو مچ ٹائم آئی تھنک اٹس بیوٹیفل. مرزا تھینک یو سو مچ for each and everything that you have done for the students, for near peer in this particular session. آگے بھی انشاءاللہ آپ سے یہی ہائی ہوپس ہیں ہماری, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اور سب سے زیادہ آپ کو محفوظ رکھے. آج کل more than a CSP, more than a teacher, for me you are a great friend, a great person. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, مطلب کبھی کبھی بیچ میٹس جو ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کو شاید اپریشیٹ نہیں کرتے ہوتے کیونکہ بیکاز دے آر فرام دا سیم بیچز, لیکن میرے لیے ہمیشہ اس طرح کی تم فگر رہے ہو جس طرح ایک سینئر ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیٹنگ میں میں بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ تو اس سیٹنگ میں تم سے کوئی سیکھا نہ ہو. تو آج بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہیں گے. مرتضیٰ تھینک یو سو مچ. It's been an honor and a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome مرتضیٰ. چلو یار, اوکے, خیال رکھو اپنا. اینڈ اسپائرنٹس تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس سیشن, اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی سیریز میں آتے رہیں گے آگے بھی آپ لوگوں کے لیے. ملٹیپل ڈفرینٹ نیئر پیئر کے جو انسٹرکٹرز ہیں, CSPs ہیں, ان کو ہم انٹرویوز پہ بلاتے رہیں گے, آپ لوگوں کے کویشچنس بھی لیتے رہیں گے, اور ڈیفینیٹلی انٹرسٹنگ ڈسکشنز جو ہے وہ چلتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خیال رکھیں اپنا. ہیو اے گریٹ ڈے. اللہ حافظ.